माला बाय निम्रा अहमद लास्ट एपिसोड पार्ट 10। कशमाला मुबीन ने शीशे के शोकेस पर उंगली रखी। बारिस्ता ने गर्दन तिरछी करके देखा। वो मुस्कुराहट दबाए बकलावा की तरफ इशारा कर रही थी। वो जानती थी वो बकलावा नहीं खाएगा। इतना खस्ता, चिकनाई और मीठे से भरा बकलावा माहिर बे के हलक से नहीं उतरेगा। वो बहुत सी चीज़ों की तरह उसको भी अधूरा छोड़ देगा। लेकिन आजमाने में क्या हर्ज था। वो जब बकलावा और कॉफ़ी लिए उसके अपार्टमेंट में आई और किचन काउंटर पर रखा, तब वो बाहर निकल रहा था। सूट, टाई, बूट्स सब परफेक्ट था, लेकिन वो कतरे झुंझलाया हुआ, कतरे मुस्तरब था। माला ने बहुत मुश्किल से खुद को मुस्कुराने से रोके रखा और संजीदगी से बकलावा की पेशकश की। वो उसका सब देख सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक भी बाइट लेगा, लेकिन कम से कम एक लुकमा उसने माहिर को अपने सामने हलक से उतारते देख लिया था। गुड। उसके बाद माहिर और बीरबल किसी बहस में पड़ते दिखाई दिए, तो वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आ गई। बदर उठ चुका था। उसे उसको नाश्ता करवाना था और फिर इवेंट की तैयारी करनी थी। वो बाद में टैक्सी से भी जा सकती थी, लेकिन माहिर चाहता था कि उसको ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। वैसे भी आज बारिश होनी थी और बारिश में इस्तांबुल में टैक्सी बहुत मुश्किल से मिलती थी। वो अभी फ्रिज से नाश्ते की चीज़ें निकाल रही थी जब फ़ोन बजने लगा। कशमाला खानम, आपकी कॉल आई थी पार्सल के लिए। मैं कल से कॉल कर रही हूँ। मेरा पैकेज अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ। 2 दिन बाद मेरी शादी का फंक्शन है और मुझे अपना ड्रेस चाहिए। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ तल्ख हो गई। इतना बड़ा ब्रांड जो माहिर के कहने पर उसने लिया था, क्योंकि शबनम का मानना था कि उससे नीचे किसी टैग से उसे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो वक्त पे उसे उसका ड्रेस नहीं पहुंचा सकते थे। आपका पैकेज आज सुबह ही डिलीवर हो गया है। माला ने चौंक के दरवाजे की सिमत में देखा। मगर मुझे कोई पैकेज नहीं मिला। कहीं उन्होंने साथ वाले अपार्टमेंट में तो नहीं दे दिया। वो एकदम परेशान हुई। वो नहीं चाहती थी कि माहिर उस ड्रेस को देखे। वो सरप्राइज़ था। इस शहर के कल्चर ने थोड़ा बहुत उसके ऊपर असर कर दिया था। मुझे चेक करने दें, सेल्स मैनेजर मसरूफ़ से अंदाज में कह रही थी। चंद कीज़ प्रेस करने की आवाज़ आई। दूसरी तरफ घंटी बजी। वो फ़ोन कान से लगाए दरवाजे की तरफ गई। आपका पैकेज कल शाम बीरबल की बेकरी में डिलीवर हुआ है, निशान तशी में। वॉट? वो झुंझला के बीच रास्ते में रुकी। वहाँ क्यों? आपने यही एड्रेस दिया था। ओफ! उसने बेअख्तियार माथे को छुआ। वो सारा वक्त बेकरी पे होती थी, शायद इसीलिए उसने वो एड्रेस दे दिया था। आपके नंबर पे मैं पैकेज की तस्वीर भेज रही हूँ। वो बेकरी के दरवाजे पर पड़ा है। इस शहर के राइडर्स का उसूल था कि पैकेज डिलीवर करके वो दरवाजे पर उसकी तस्वीर खींच के भेजते थे। उसने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन देखी। तस्वीर सामने थी। इतना बड़ा डब्बा दरवाजे पर पड़ा था। अभी बारिश आई तो सब भीग के तबाह हो जाएगा। उसने बेअख्तियार फ़ोन कान से लगाया। आपको मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। दूसरी घंटी बजी तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सेल्स मैनेजर कुछ कह रही थी, लेकिन माला ने फ़ोन कदर नीचे करके उसकी बात सुननी चाहिए। वो चौखट में खड़ा उसे कुछ बता रहा था। मैं जा रहा हूँ, बीरबल तुम्हें ले आएगा, वरना गाड़ी मंगवा लेना। उसने जल्दी जल्दी सारी बात सुनी। कान पर लगे फ़ोन में साथ ही बोली। फिर एकदम कुछ याद आया। हाथ हिला के माहिर को एक आखिरी ताकीद की, वो समझ जाए, और फिर पलट गई। सॉरी, हमें पैकेज यूँ नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं आपकी तरफ से शिकायत रिकॉर्ड करवा देती हूँ। नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो फ़ोन कान से लगाए पलट गई। लेकिन क्या आप मुझे वो घर पर डिलीवर करवा सकते हैं? मैम, इस वक्त तो मुश्किल होगी। क्या आप वो खुद पिक कर सकती हैं? वीकेंड शुरू होने वाला था। जुम्मे की नमाज के साथ इस शहर के सारे सुस्त लोग काम करना बंद कर देते थे। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका था। माला ने फ़ोन कान से हटाया। उसे खुद ही कुछ करना था। बेकरी ज़्यादा दूर नहीं थी, 20 मिनट के ड्राइव। उसने जल्दी जल्दी बदर की चीज़ें उठाईं, उसको बिस्तर से निकाला। जब तक वो बाहर आई माहिर जा चुका था। बदर को फैज़ी हरम के पास छोड़ा, उसका नाश्ता समझाया, बहुत सी ताकीद की, और स्वेटर और स्कर्ट के ऊपर कोट पहनती, ऊनी स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटती वो तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागी। टैक्सी आसानी से मिल गई थी। अभी बादल बरसना शुरू नहीं हुए थे। वो जानती थी कि पहली बूंद के साथ जहाँ ज़मीन के सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे, वहीं सारी टैक्सी ज़ेरे ज़मीन चली जाएंगी। आज सड़कों पर रश मामूल से ज़्यादा था। वो मुसलसल खिड़की के बाहर देखती परेशानी से उंगलियां चटक रही थी। दरवाजे के ऊपर पैकेज कौन रखता है? बारिश आ गई या किसी ने फुटपाथ पर पानी गिरा दिया तो वो भीग जाएगा। उसका कामदार लिबास तबाह हो जाएगा। पहले ही माहिर का इतना खर्चा हुआ था उस पर। उफ! टैक्सी आगे बढ़ रही थी। बहुत से हॉर्न, वाइपर चलने की आवाज़, टिप टिप गिरते कतरे, और सब में दूर किसी कोने से आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोरस में जैसे बहुत से लोग बोले थे। ज़हीर की आवाज़ उनमें सबसे नुमाया थी। माला ने चौंक के दाएं बाएं देखा। वो टैक्सी में अकेली थी। शीशे धुंधले हो रहे थे और पानी टिप टिप गिरता जा रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़हीर की आवाज़ उसे क्यों सुनाई देती थी? और ये आवाज़ पहली दफ़ा कब आई थी? बरसों पहले, जब उसे कॉल करके बताया गया था कि ओशन में आग लग गई है। वो अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स और डायमंड बचाने के लिए जो ओशन के लॉकर में पड़े थे भाग के वहाँ आई थी
और रास्ते में उसने किसी को गाड़ी तले दे दिया था। क्या कोई उसकी गाड़ी के नीचे आने वाला था? उसने चौंक के ड्राइवर को देखा था। ध्यान से चलाना, वो बेख्तियार बोली। कुछ था जो इस सब में गलत था। वो जब तक ओशन में पहुंची थी तो अंदर अंधेरा था, कोई आग नहीं थी, और फिर एकदम से सारी बत्तियां जल उठी थी। उसके सालगिरह का केक उसके सामने था। ज़हीर समेत बहुत से लोग तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे कह रहे थे। वो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकी। वो जल्दी में एक्सीडेंट कराई थी और वो लोग उसको प्रैंक कर रहे थे। मादाम, मादाम, टैक्सी ड्राइवर के पुकारने पे वो चौंकी। वो टैक्सी बेकरी के दहाने पर रुक चुका था और अब मशीन सामने किए उसे कार्ड टेप करने के लिए कह रहा था। माला ने गुमसुम सी होकर दरवाजे के बाहर देखा। शीशा बार बार पानी के बाइस धुंधला हो रहा था। क्या ये कोई प्रैंक था? क्या कोई इसकी मेमोरीज के साथ खेल रहा था? मादाम, टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ तेज से बुलंद हुई। उसने जल्दी से कार्ड टेप किया और बाहर निकल आई। बूट से ठक ठक चलती वो चंद कदम आगे आई। बेकरी के बंद शीशे के दरवाजे के सामने कार्टन रखा था। वो भाग के उसके करीब आई, पंजों के बल उसके सामने रुकी, उसकी सतह पर हाथ लगाया। वो गीला था। ओह नो! उसने पर्स से चाबियां निकाली, ग्लास डोर खोला और कार्टन दोनों हाथों में उठाए दरवाज़ा धकेल के अंदर दाखिल हुई। दरवाजे का कोना जामनी घंटी से टकराया। छन 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 सन्नाटे में घंटियाँ सी बज उठीं। अंदर नीम अंधेरा था। वो कार्टन लिए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर सिटिंग एरिया में आई। यहाँ पे खड़े हुए चंद दिन पहले माहिर ने अपनी फैमिली के सामने ऐलान किया था कि वो शादी कर रहे हैं। उसने एक नज़र अपने अधूरे वॉल म्यूरल को देखा। अभी बेकरी चालू नहीं हुई थी लेकिन काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। लेबर अपना काम करके जा चुके थे, अब सिर्फ उसका काम रहता था जिसको वो शादी के बाद कंप्लीट करेगी। उसने सारी बत्तियां रोशन की, कोट उतार के एक तरफ रखा, दर्जे हरारत सेट किया, फिर जल्दी से कार्टन तक आई। एक पेन के निब से टेप को चीरा, दाएं बाएं ऊपर नीचे। कार्टन का मुंह खोला। अंदर एक और बॉक्स था। शुक्र, यकीनन लिबास गीला नहीं हुआ होगा। माला ने बॉक्स निकाल के सामने रखा। गहरा जामनी रंग का मखमली बॉक्स। उसने कैसे सोच लिया कि उनकी पैकेजिंग इतनी बुरी होगी? इत्मीनान सा उसके अंदर उतर आया। बॉक्स का ढक्कन खोला तो अंदर बटर पेपर में लिपटा लिबास नज़र आ रहा था। किसी परफ्यूम की महक उससे उठ रही थी। उसने खड़खड़ाता हुआ बटर पेपर अलग किया और दोनों हाथों से आइवरी सिल्क के गाउन को उठाया। वो साफ उजला सा सफ़ेद रंग का गाउन था, पूरे आस्तीन और बहुत हल्का सा काम, और साथ ही उसका वेल बहुत खूबसूरत, नफीस और बावकार। उसके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट उतर आई और आंखों में पानी। सफ़ेद रंग दुल्हनों के लिए ख़ास था। अरब, मगरब और अफ्रीका में हर जगह दुल्हनें सफ़ेद पहना करती थीं, सिवाय बरसग़ीर पाक व हिंद के, जहाँ दुल्हनों ने सुर्ख रंग को अपनाया था। ज़िया से शादी पे भी उसने सफ़ेद रंग पहना था, लेकिन वो एक मुख्तलिफ लिबास था। इस दफ़ा वो कुछ और पहनना चाहती थी। इस दफ़ा हर चीज़ वो मुख्तलिफ करना चाहती थी। उसने बटर पेपर एहतियात से वापस अंदर डाला, ढक्कन बंद किया, और उसी पल एक खटका सा हुआ। माला ने चौंक के गर्दन पीछे मोड़ी। हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा। वो अकेली वहाँ खड़ी थी। आवाज़ बीरबल के कमरे से आई थी। बीरबल, ये तुम हो? उसने पुकारा तो उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। दूर पस मंज़र में मुद्दम सा ज़हीर का हैप्पी बर्थडे टू यू सुनाई दिया था। ख़तरे का सुर्ख अलार्म उसके अंदर जलने बुझने लगा था। कौन है? फरीद लार में एक शल सा सन्नाटा था। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था और सब माहिर का चेहरा देख रहे थे। वो फ़ोन पे चिल्लाते हुए चंगेज़ से वो सब कह रहा था। फिर फ़ोन नीचे करके फैज़ी खानम को देखा। वो कहाँ गई थी? क्या उसने बताया वो कहाँ है? फैज़ी खानम ने नफ़ी में सर दाएं बाएं हिलाया। उसने कहा वो अपना पैकेज पिक करने जा रही है। वो अपना पैकेज कहाँ से पिक करने गई थी? रिसेप्शन से? फिर वो ऊपर क्यों नहीं आई? उसने कहा वो 1 घंटे तक आ जाएगी। माहिर ने झुंझला के फ़ोन कान से नीचे किया। अब वो उस ऐप को खोल रहा था जो उसने माला के फ़ोन में डाल रखी थी। उससे वो दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर सकते थे। उसकी लोकेशन चंद मिनट पहले की आ रही है, सरियार के करीब। शायद उसका इंटरनेट ऑफ है। क्या मुसीबत है। वो झुंझला के माला को दोबारा कॉल कर रहा था। उसका फ़ोन ऑफ था। बेकरी? बीरबल एकदम बोला। माहिर के हाथ नंबर मिलाते रुक गए। वो बेकरी गई होगी। वो अक्सर अपने पैकेजेस के लिए बेकरी का एड्रेस देती थी क्योंकि सारा दिन वो वहीं होती थी। उस रोज़ मेरे सामने भी उसको पैकेजेस डिलीवर हुए थे। बीरबल सोच सोच के बोल रहा था। बेकरी? ऑफ कोर्स बेकरी। सिर्फ वहीं से वो 20 मिनट में वापस आ सकती थी। उसने माथे को छुआ, फिर तेज़ी से बाहर को भागा। ओवरकोट नहीं उठाया, सूट का कोट भी नहीं पहना। उसी तरह सफ़ेद शर्ट और टाई में वो बाहर को भागा था। उस वक्त मौसम, बारिश, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। सिर्फ एक बात उसको याद थी। ज़ाद सुल्तान उस शहर में माहिर फ़रीद की ज़िंदगी लेने आया था और उसकी ज़िंदगी कशमाला मुबीन थी। वो उसकी नहीं हो सकी तो वो उसे किसी का नहीं होने देगा। उर्दल बाहर लॉबी में ही खड़ा था। उसे बगैर कोट के नीचे आते देख के बौखला के उठ खड़ा हुआ। चाबी? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि उर्दुल ने बिना कुछ पूछे घबरा के चाबी उसके हाथ में रखी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ गया।
اگلے ہی لمحے اردل نے دیکھا کہ لفٹ کے دروازے کھلے اور ٹراؤزر شرٹ پہ کوٹ پہنتا بیربل تیزی سے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ میں بھی آ رہا ہوں، اس نے پکارا تھا، لیکن ماہر اس کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا اور زن سے اسے آگے نکال کے لے گیا۔ اردل، میری کار لاؤ، بیربل نے اونچی آواز میں اسے پکارا تو اردل کو جیسے ہوش آیا۔ وہ ویلے کی طرف بھاگا۔ کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم، لیکن کچھ بہت برا ہوا تھا۔ فرید لار کی لیونگ روم میں لونا بالکونی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی زور زور سے بھونکنے لگی تھی۔ اس کی آواز میں یاسیت بھی تھی اور رنج بھی۔ ہلال بالکل شل سی گھٹنے موڑے زمین پر بیٹھی تھی، گمسم، پریشان۔ بدر البتہ ابھی تک اپنے بلاکس کو جوڑ رہا تھا۔ پھر دفعتاً اس نے چہرہ اٹھایا، نگاہیں ہلال کے سفید چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ ماما، اس کے منہ سے نکلا تھا۔ فیضی خانم دوڑ کے اس کے پاس آئیں۔ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہلال بھی چونکی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پہ بے یقینی سے مسکراہٹ ابھری۔ کیا یہ بدر نے کہا ہے؟ فیضی خانم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور خوشگوار حیرت سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ دوبارہ کہو بدر؟ وہ پھولے پھولے گالوں والا بچہ بلکہ جھپکاتا ان کو اسی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری اور پھر وہ دوبارہ بولا، ماما، لیکن اس کی آواز میں تکلیف تھی، وہی تکلیف جو لونا کے بھونکنے میں تھی۔ کون ہے؟ اس نے باکس ایک طرف رکھ دیا، موبائل نکالا، سگنل نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ موبائل جیب میں ڈالا اور سہج سہج کے چند قدم آگے آئی۔ سامنے راہداری تھی جہاں بیربل کے آفس کا دروازہ تھا، اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں۔ اگر بیربل کے علاوہ کوئی آفس میں موجود تھا تو اسے فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن سیڑھیوں کا دہانہ اس کے آفس کے سامنے ہی تھا۔ نیچے جانے کے لیے بھی اسے اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ ایک دم سے بہت سا خوف اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ اس نے ریلنگ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ زیادہ ٹھنڈی تھی یا مالا کا ہاتھ، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ کوئی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، آواز کو اپنی طرف سے ہموار رکھا۔ دوسری جانب سناٹا تھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ ایک دم تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی 3 فٹ کا فاصلہ عبور کیا تھا کہ کشمالا؟ مالا وہیں پہ جم گئی، برف کے مجسمے جیسی۔ یہ نام، یہ آواز، یہ لہجہ، وہ اس سب کو پہچانتی تھی۔ وہ اس سب کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ دھیرے سے بیربل کے آفس کا دروازہ کھلا، چرچراہٹ کی آواز آئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھلتا گیا۔ وہ بے یقینی سے ساکت اسی جگہ کو دیکھے گئی۔ اندھیر آفس سے ایک ہیولا سا نمودار ہوا، پھر وہ 2 قدم آگے آیا۔ سیاہ پینٹس، سیاہ جیکٹ اور سر پر سیاہ ٹوپی پہنے، ہلکی بڑی شیپ والا زیاد سلطان اور اس کا سپاٹ چہرہ۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو اس دن اسپتال کے فاؤنٹین کے سامنے اسے دکھائی دیا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو کینیڈا میں اس فریزنگ کنٹینر میں اسے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس نے جدہ میں اسے قید کر کے رکھا تھا۔ وہ بے اختیار 3 قدم پیچھے ہوئی۔ ہونٹ بے یقینی سے کھلے تھے اور آنکھیں وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ ان میں الجھن تھی۔ ایک نظر اس باکس کو دیکھا، پھر زیاد کو۔ میں نے اپنے اپارٹمنٹ کا ایڈریس ہی دیا تھا، لیکن تم نے یہ کیا ہے؟ تم نے مجھے یہاں بلوایا ہے؟ وہ تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زیاد نے آفس کا دروازہ بند کیا اور چوکھٹ سے ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹے کھڑا اسے دیکھے گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، بغل کے قریب، کچھ سیاہ سا۔ زیاد، ہم ہر چیز کلیئر کر چکے تھے، پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے اس طرح مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تمہارے خیال میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مالا نے نفی میں سر ہلایا، ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر دوسرا قدم۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی تو تم مجھے کال کر سکتے تھے۔ باتوں کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کی آواز گیلی تھی، بھرائی ہوئی۔ وہ آنکھیں بہت سی نفرت اور دکھ لیے ہوئے تھیں۔ کیا مطلب باتوں کا وقت ختم ہو گیا؟ ہم ہر چیز ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ میں نے اتنے برس تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن کبھی تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی۔ حقیقت کسی سرد لہر کی طرح دھیرے دھیرے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگی، لیکن نہیں، وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ زیاد سلطان کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی ماں کو نہیں مار سکتا تھا۔ وہ ایک قدم مزید پیچھے ہوئی، ریلنگ کے دہانے پہ۔ ہم ان باتوں سے آگے نکل آئے ہیں زیاد، میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ کون سی زندگی؟ میری اور تمہاری زندگی ایک ساتھ جڑی ہے، یا یہ ایک ساتھ چلے گی یا یہ ایک ساتھ ختم ہوگی۔ مالا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ابرو ابھی تک تعجب اور الجھن سے کھٹے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا کرنے آئے ہو؟ اگر وہ اپنے منہ سے بھی کہتا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا تو شاید وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہارے لیے جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ تمہیں بدر کو میرے ساتھ ڈھونڈنا تھا، ہم ایک فیملی بننا تھا، لیکن تم بدر کو ڈھونڈنے کے لیے اسی آدمی کے پاس چلی گئیں۔ وہ آنکھوں میں بہت سا دکھ اور تپش لیے پوچھ رہا تھا۔ مالا کی نگاہیں اس کے سینے پر لپٹے بازوؤں تک گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کے آگے سائلنسر لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں زیاد کے چہرے تک اٹھائیں۔
تم نے بدر کو اغوا کیا تھا؟ ماہر کہتا تھا ہمیشہ کہ بدر اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ واحد آدمی جس کو بدر کے اغوا سے فائدہ تھا وہ زیاد سلطان تھا، لیکن وہ تو اس وقت جیل میں تھا۔ یہ شاید کشمالہ مبین کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، اس حد تک گیا کہ مجھے اپنا ہی بیٹا خود اغوا کرنا پڑا، اور اس عالیان نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اگر وہ نہ کرتا تب بھی تم ماہر فرید کے پاس چلی جاتی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تم نے بدر کو اغوا کیا تھا؟ مالا نے بے یقینی سے پلک کے جھپکائیں۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ اس کے خواب، نیا سرکار، وہ کاٹن کینڈی مین، کیا وہ سب الوژن تھا، نظر کا دھوکہ؟ تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ تمہارا پسندیدہ مرد ہمیشہ سے وہی تھا، کیف ماہر۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ملامت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو زیاد؟ مالا کی نگاہیں اس کے ہاتھ پر جم گئیں۔ بغل کے قریب آدھا چھپا پستول اسے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ماہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی، اور میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھیں زیاد کی آنکھوں تک اٹھیں۔ زیاد کی آنکھوں میں پانی تھا، بے بسی، نفرت، رنج۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں زیاد، اس نے بے یقینی سے یاد دلایا تھا۔ زیاد نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لیکن ماہر سے شادی کر کے تم صرف اس کی بیوی بن جاؤ گی۔ میں تمہیں کھو دوں گا، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی کھو دوں۔ اس نے سینے پر لپٹے بازو کھول دیے۔ اب دایاں ہاتھ سامنے تھا، سائلنسر لگا پستول۔ مالا اس پستول کو نہیں دیکھ رہی تھی، اسی حیرت اور بے یقینی سے زیاد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے بچے کی ماں کو مار دو گے؟ میں ماہر فرید کی زندگی کو ختم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی۔ تم یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھیں۔ تم اپنے ہی بچے کی ماں کو مار دو گے؟ اس کی آواز بلند ہوئی، تعجب کے ساتھ اس میں غصہ بھی تھا۔ تمہارے پاس چوائس تھی کشمالہ، تم، میں اور بدر، ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس کو میرے اوپر چنا۔ تم مجھے ایک فریزنگ کنٹینر میں مرتا ہوا چھوڑا ہے۔ تم مجھے ذہنی اور جسمانی طور پہ ابیوز کر چکے تھے۔ تم نے اور تمہاری ماں نے اپنے جادوؤں سے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی، میری ماں کو مار دیا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں گی؟ میں نے جو بھی کیا محبت میں کیا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ نہیں جائز ہوتا، کچھ بھی جائز نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں زور سے چلائی تھی۔ آنسو کب اس کی آنکھوں سے گرنے لگے اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ مجھے کسی بھی چیز پہ افسوس نہیں ہے زیاد۔ میں نے تم سے طلاق لی، اپنے بچے کو خود پالا، اور پھر میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا سوچا، اور اب تم گن لے کر میرے سامنے آ گئے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں منتخب کر لوں؟ وہ جیسے حیران تھی، بے یقین تھی، صدمے میں تھی۔ زیاد کے چہرے پہ بہت سی بے بسی ابھری۔ تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو۔ مالا نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں بے وقوف بھی ہوں اور بہادر بھی۔ میں کبھی بھی تمہیں منتخب نہیں کروں گی۔ میں اگلی 7 زندگیوں میں بھی ماہر کو ہی منتخب کروں گی، کیونکہ وہ اصل مرد ہے، جیسے ایک مرد کو ہونا چاہیے۔ تم نے نہ مجھ سے محبت کی، نہ میری عزت کی، نہ تم نے کبھی مجھے اپنی فیملی سمجھا۔ میں صرف ایک ٹرافی تھی تمہارے لیے۔ رہا ماہر، تو وہ واقعی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مرد ہی تھا۔ کچھ تو تھا اس میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ زیاد نے ایک دم پستول والا بازو اس پہ تان لیا۔ مالا 2 قدم پیچھے ہوئی، بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اوکے، آئی ایم سوری، اس نے تھوک نگلا۔ میں جانتی ہوں جو میں نے کیا اس پر تمہیں دکھ ہے۔ آواز ٹوٹ ٹوٹ کے حلق سے نکل رہی تھی اور آنکھیں پستول پر جمی تھیں۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تم مجھے ماہر کا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر تم مجھے مار دو گے تو بدر کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے اور وہ دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ زیاد کا بازو اسی طرح لمبا تنا ہوا تھا اور ہاتھ ٹریگر پہ تھا۔ تم ایک سیریل کلر ہو، آدھی قاتل۔ تم مجھے مار کے بہت آسانی سے یہاں سے بچ کے نکل جاؤ گے، لیکن بدر کو تم کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکو گے۔ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں چھوڑ کے چلی جائے تو زندگی آدھی ختم ہو جاتی ہے۔ تم میری اور ماہر کی نفرت میں اپنے بچے کو اس کی ماں سے محروم کر دو گے۔ مالا کے ہوا میں اٹھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چمکتے ہوئے پستول کی نال اس پہ جمی تھی۔ زیاد بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا، پستول اس پہ تانے ہوئے تھا۔ تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ موت کے خوف سے بھی مالا جھوٹ نہیں بولے گی۔ تم مجھے چھوڑ دو تب بھی میں تمہارا انتخاب نہیں کروں گی۔ میں اور تم کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے، لیکن اگر تم نے مجھے مار دیا تو بدر اکیلا رہ جائے گا۔ تمہاری زندگی ناپائیدار ہے زیاد،
तुम एक मुल्क से दूसरे मुल्क भागते फिरते रहोगे। तुम कभी भी एक बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते। हमारा बच्चा यतीम खाने में पलेगा। क्या तुम यही चाहते हो? उसे लगा कि ज़ियाद का पहलू में गिरा दूसरा हाथ हल्का सा लर्जा है। बेख्तियार मुट्ठी भींच ली। उसकी हिम्मत बढ़ी। बदर का सोचो, तुम्हें अपने बच्चे की ज़रा सी परवाह तो होगी। जैसे तुमने कभी उस बचपन गुजारा, तुम्हें मारा गया, डांटा गया, बेइज्जत किया गया, वही सब बदर के साथ होगा अगर वो किसी के यतीम खाने में बड़ा होगा। उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी, और वो पहले ही ऑटिस्टिक है। आंसू गिरते जा रहे थे और वो गीली आवाज़ में तेज़ तेज़ बोलती जा रही थी। उसने पहली दफ़ा अपने मुंह से एतराफ़ किया था कि वो ऑटिस्टिक है। मेरा बेटा बोल नहीं सकता, तुम्हारी और मेरी वजह से। उसने कभी मामा नहीं कहा। मैंने कभी उसके मुंह से अपना नाम नहीं सुना। ऐसे बच्चे को अगर हम दोनों छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा ज़ियाद? दोनों हाथ उठाए उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेलियाँ कँपकँपा रही हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, तुम्हारी जीत हो जाएगी, लेकिन हमारा बच्चा हार जाएगा। वो माँ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। माँ के बगैर सर्वाइव करना आसान नहीं होता। उसकी आवाज़ टूट गई। आंसू इतनी तेज़ी से उबल रहे थे कि लफ्ज़ बोले नहीं जा रहे थे। उसने ज़ियाद की आंख से आंसू निकलते देखा। अलबत्ता बाजू उसी तरह सीधा तना रहा और उंगली ट्रिगर पर। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कशमाला। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से दिल साफ़ कर लिया था। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती ज़ियाद। मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया था, और अब मैं अपनी ज़िंदगी बनाने चाह रही हूँ। वो बाजू लंबा किए ट्रिगर पर उंगली रखे उसे सुर्ख भीगी आंखों से देखे गया। अगर अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें मेरी खुशी और मेरी हीलिंग का ख्याल होना चाहिए। तुम्हें ये देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। हम मिलकर अपने बच्चे की को पेरेंटिंग भी कर सकते हैं। तुम इस बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा रहोगे, और एक तरह से मेरी ज़िंदगी का भी। चॉइस तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे मारने का गिल्ट तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देगा। हर चीज़ तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम जब जब बदर को देखोगे, तुम्हें मेरा चेहरा और मेरे उठे हुए हाथ याद आएंगे। ज़ियाद, क्या तुम इतने बोझ के साथ ज़िंदगी गुजार सकोगे? वो रो रही थी। उसके उठे हुए हाथ कँपकँपा रहे थे। वो मरना नहीं चाहती थी। वो एक दफ़ा फिर ट्रैप थी। उसे बिलाखिर ज़िंदगी जीनी थी। उस जामनी बोगनवेलिया और पत्थर के खरगोशों वाले घर में उसे अपना खैमा लगाना था, अपने पसंदीदा मर्द के साथ। अब तो हर चीज़ ठीक होने जा रही थी। फिर वो क्यों ट्रैप हो चुकी थी? ज़ियाद रास्ते में खड़ा था, सीढ़ियों के रास्ते में, जहाँ से गुजर के उसे बेकरी से बाहर भागना था। या अगर वो किसी तरह बीरबल के ऑफिस में चली जाए तो उसकी बालकोनी के दरवाजे से वो बाहर भाग सकती थी। उसे उस दरवाजे का कोड नहीं मालूम था। कोड तो सिर्फ बीरबल को मालूम था। फिर ज़ियाद अंदर कैसे आया? किसने गद्दारी की थी? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कशमाला। उसने ज़ियाद की आंखों से आंसू गिरते हुए देखे। वो हरकत नहीं कर सकी, बस वो उसे देखे गई, भीगी आंखों और उठे हाथों के साथ। ज़ियाद, ऐसे मत करो। बदर अकेला रह जाएगा। बदर का क्या होगा? वो चंद लम्हे भीगी आंखों से उसे देखे गया। फिर बहुत आहिस्ता से उसने पिस्तौल वाला हाथ नीचे गिरा दिया। माला का सांस रुक गया। वो पलक तक नहीं झपक सकी। ज़ियाद ने पिस्तौल को अपनी बेल्ट के साथ अटकाया और जीनों की तरफ बढ़ गया। ठक 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 उसके बूट्स की चाप नीचे जाती सुनाई दे रही थी। वो बर्फ़ का भीगा मुजस्मा बनी खड़ी थी। धीरे से हाथ पहलू में गिरे, रेलिंग से सर निकाल के झांका, बेयकीनी से, खौफ से। वो दरवाज़ा खोल रहा था। दरवाजे की घंटी से टकराने की आवाज़ आई। छनछनाहट फिज़ा में गूंजी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ। ज़िया सुल्तान जा चुका था। वो उसकी जान बख्श चुका था। वो कितनी ही देर बेयकीनी से वहीं खड़ी रही। वो दुरुस्त थी। वो उसे कभी नहीं मार सकता था। माहिर गलत कहता था। जल्दी जल्दी उसने हथेलियों से आंसू साफ किए। बॉक्स उसे भूल चुका था। मोबाइल निकाल के देखा, सिग्नल नहीं थे। शायद ज़ियाद ने कोई जैमर लगाया था। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। कदमों में जान नहीं थी। ऐसा लगता था वो उसकी जान निकाल कर ले गया है। बदिक्कत रेलिंग का सहारा लिया। उसे माहिर के पास जाना था। वो उसे बचा लेगा। वो उसके करीब होगी तो ज़ियाद उसे कुछ नहीं कर सकेगा। वो डगमगाते कदमों से ज़ीनें उतरने लगी। 1 2 3। दरवाज़ा करीब था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जा चुका है। वो उसकी जान बख्श चुका था। क्या दुरुस्त था और क्या गलत, सब कुछ आपस में गड़बड़ हो रहा था। लेकिन वो ट्रैप थी। वो इस बेकरी के अंदर एक दफ़ा फिर ट्रैप थी। वो फ्रीज़र कंटेनर में थी और उसे बाहर निकलना था। उसे बुक शेल्फ गिरा के बाहर निकलना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, कपकपाते हाथों से डोर नॉब खोला। दरवाज़ा घंटी से टकराया। वो सोगवार से झुंझुनाहट फिर से गूंजी। ठंडी हवा का थपेड़ा उसके चेहरे से टकराया। माला ने बेजान कदम बाहर निकाले। दरवाज़ा वापस पीछे को आया और बंद हो गया। वो चौखट में ठंडी में खड़ी थी। पलके झपका के बाहर देखा। बारिश तेज़ बरस रही थी। कतरे सड़क पर गिर रहे थे। ये कब शुरू हुई उसे अंदर आवाज़ नहीं आई थी। चंद गाड़ियाँ तेज़ी से सामने से गुजर रही थी। ज़ियाद वहाँ पे कहीं नहीं था। वो जा चुका था। वो उसकी जान बख्श के जा चुका था। मगर माहिर कहाँ था?
वो जानती थी कि वो आएगा। वो उसी सिमत में देख रही थी। उसे हमेशा पहले से मालूम हो जाता था, आज भी हो गया था। शीशे के दरवाजे के सामने टोपी पहने खड़ी लड़की ने देखा। दूर सामने पार्किंग में माहिर की स्याह कार तेजी से रुकती दिखाई दी थी। सड़क के पार वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। बिना कोट के सफ़ेद शर्ट पहने उसने बेकरी को देखा। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी और बाल बिखरे हुए थे। माला पे निगाह पड़ी तो जैसे सुकून का सांस होंठों से खारिज हुआ। उसने माहिर के हिलते हुए होंठ देखे। आंसू फिर से आंखों से टपकने लगे। वो उसका नाम ले रहा था। अब वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। बेकरी गली के कॉर्नर पर थी। 3 सड़कें वहाँ 3 तरफ से निकलती थीं। बाएं तरफ से माहिर उसकी तरफ आ रहा था और तब कशमाला ने देखा। एक लम्हे के लिए सामने सीध में एक नीली जीप खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स रोशन थीं। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा स्याह टोपी वाला ज़ियाद सुल्तान दिखाई दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। माला के आंसू थम गए। आंखें पलक झपकना भूल गईं। वो शीशे के दरवाजे के सामने खड़ी थी, बिल्कुल साकित, बर्फ़ के मुजस्मे की तरह। बस एक लम्हे की बात थी। एक लम्हा लगता है हर चीज़ पलटने में। उसने तेज़ हेडलाइट्स देखीं। उसने तेज़ी से जीप को अपनी तरफ बढ़ते देखा, इतनी तेज़ी से कि वो हिल नहीं सकी। और उसने दूर कहीं से माहिर को पुकारते सुना। नीली जीप किसी तूफान की तरह इस सिमत में आई थी। कशमाला ने दोनों बाजू चेहरे के आगे कर लिए। अगले ही लम्हे वो जीप उसे रोनती हुई बेकरी के अंदर दाखिल हो गई। छन्नाके से बहुत शीशे टूटे। जामनी घंटी ज़ोर से फर्श पर आ गिरी। हर तरफ किरचियाँ थीं, चीखें थीं और बहुत सा खून। बस एक कार क्रैश। माहिर ने कार बेकरी से दूर सड़क के किनारे खड़ी की थी। आगे पार्किंग नहीं थी और इस वक्त उसे कार उठाए जाने की परवाह नहीं थी। वो तेज़ी से ड्राइविंग डोर से बाहर निकला। निगाह बेकरी के दरवाजे तक गई। बरसती बारिश और गीली सड़क के पार वो देख सकता था। माला दरवाजे पे खड़ी थी, टोपी पहने, सफ़ेद स्वेटर और भूरे स्कर्ट वाली लड़की। उसका चेहरा आंसुओं से तर गुलाबी हो रहा था। उसकी निगाह भी वहीं उठी थी। माहिर को देख के आंसू तेज़ हो गए थे। वो ठीक थी। वो उसके सामने खड़ी थी, बस चंद फीट के फासले पर, और वो रो रही थी। उसको देख के लगा जैसे उसकी सारी ज़िंदगी मुकम्मल थी। एक सुकून का सांस उसके होंठों से खारिज हुआ। उसने माला के हिलते होंठ देखे थे। बिना आवाज़ के उसने पुकारा था, माहिर। वो रो रही थी और जैसे वो थक चुकी थी। उसे लगा अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो वो वहीं खड़े खड़े निढाल से गिर जाएगी। उसने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से उस तरफ कदम बढ़ाए। आसमान से बरसता पानी उसके बालों और सफ़ेद शर्ट को लम्हों में भिगो गया था। अभी उसने 4 कदम बढ़ाए ही थे कि उस एक लम्हे में कुछ हुआ। एक तेज़ी से आती नीली जीप। उसे सिर्फ कनखियों से झलक दिखाई दी। एक लम्हा कुछ नहीं होता और एक लम्हा बहुत कुछ होता है। माहिर ने अगला कदम बढ़ाया भी नहीं था कि जब किसी बेमुहार हाथी की तरह वो द्यो हैकल जीप फुल स्पीड से माला तक आई। उस एक लम्हे में उसने सिर्फ माला का चेहरा देखा, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। बस उसके जिस्म ने रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे दोनों बाजू चेहरे के आगे कर लिए थे। वो चिल्ला भी नहीं सका। एक चीख थी जो हलक में घुट गई थी। वो सड़क के वसत में था। कदम जंजीर हो चुके थे और शीशों के टूटने का धमाका हर शय पे भारी था। उसने जीप को शीशे के दरवाजे में घुसते देखा, ऐसा कि दरवाज़ा छन्नाके से टूट गया। उसने जीप के खुलते हुए एयरबैग्स देखे। उसने अपने कदमों को तेज़ी से बेकरी के टूटे मलबे की तरफ भागते देखा। किरचियाँ, लकड़ी के टुकड़े, चीखों की आवाज़। वो दौड़ते हुए बेकरी के खुले दहाने से अंदर आया। गर्दन दाएं बाएं मोड़ी। हर तरफ धुआं था जो शायद जीप के इंजन से निकल रहा था। वो वहीं रुकी खड़ी थी। टूटी हुई घंटी उसके पैर से टकराई। वो लड़खड़ा के गिरा। घुटने ज़मीन पर लगे और दोनों हाथ भी। बहुत सी किरचियाँ जिल्द में बेवस्त होती महसूस हुईं, लेकिन उसका जिस्म भी वैसे ही शल था जैसे जहन। उसे लगा वो दोबारा उठ नहीं सकेगा, लेकिन उसे उठना था। उसे उसको ढूंढना था, सफ़ेद स्वेटर और भूरे स्कर्ट वाली लड़की को। वह हथेलियों से ज़मीन पर जोर दिए उठ खड़ा हुआ। किरचियाँ हाथों में बेबस हुईं। खून बहने लगा। वो लंगड़ाता हुआ चंद कदम आगे आया और वो वहीं उसे नज़र आ गई। वो सर के बल ज़मीन पर गिरी थी। माहिर के हलक में दबी चीख दोबारा नहीं निकल सकी। वो उसी तरह बेयकीनी से हैरत से कदम कदम चलता उसके करीब आया, फिर घुटनों के बल वहीं बैठता चला गया। वो पलक नहीं झपक पा रहा था। हैरान शल निगाहें उसके वजूद पे जमी थीं। वो सर के बल गिरी थी। टोपी कहीं दूर जा गिरी थी। सफ़ेद स्वेटर के वस्त्र में बहुत सा खून था और एक टूटा शीशे का टुकड़ा जो उसकी गर्दन में लगा था, उसके बाइस वो थोड़ी सीधी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे सांस लेती वो छत को देख रही थी। माहिर ने उन्हीं शल नज़रों से उसे देखा। वो घुटनों के बल उसके सर के करीब बैठा था। उसका जिस्म कुछ भी करने से इनकारी था। ना हाथ हिल रहे थे, ना हलक से आवाज़ निकल रही थी। वो देख सकता था कि उस लड़की के सर के पीछे से खून निकल के इर्द गिर्द एक तालाब बना रहा था। खून कहाँ कहाँ से निकल रहा था और वो कहाँ कहाँ हाथ रख के उसका बहाव रोक सकता था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहन बिल्कुल सुन्न था और हाथ उठने से इनकारी थे। वो सब्ज़ आंखें छत पे जमी थीं।
پلکیں جھپکاتی اس کی سانس سے خراہٹ کی سی آواز آ رہی تھی، ہونٹ بار بار کپکپاتے تھے۔ اس نے نگاہیں دھیرے سے موڑی تھیں۔ ساکت سا ماہر فرید گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھا تھا، سفید شرٹ اور ہاتھوں پہ خون تھا۔ وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا۔ اس نے ہونٹ بدقت ہلائے لیکن کوئی آواز نہیں نکلی، بس آنکھ میں پانی جمع ہوتا گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کے کنپٹی سے لڑکتا بالوں سے رشتے خون میں گم ہو گیا، اور اس آنسو میں بہت کچھ تھا۔ وہ 3 بہن بھائی ایک فربا عورت کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور وہ آدمی پاسپورٹ اور بیگ لیے ایئرپورٹ پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا باپ اسے چھوڑ کے رزق کی تلاش میں سعودی عرب چلا گیا تھا، اور پھر وہ اس فیملی کا باپ بن گئی تھی۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اوشن میں آگ لگی تھی اور اسے اپنی قیمتی چیزوں کے لیے اوشن پہنچنا تھا جب سامنے ایک آدمی بونٹ سے آ ٹکرایا تھا۔ وہ مری ہوئی فاختہ اس کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی۔ وہ تینوں ایک ہی رضائی میں ماں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ درمیان میں مونگ پھلی رکھی تھی۔ اس نے جرابیں نہیں پہن رکھی تھیں اور پیر ٹھنڈے تھے اور ماں ہی کے پیر گرم تھے۔ ماں کروٹ کے بل سوئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کے ان کی طرف آئی تھی۔ ان کا چہرہ سفید تھا، وہ جا چکی تھی۔ اس نے بک شیلف اس آدمی پر زور سے دھکیلا تھا۔ وہ اس کے سر پر ٹوٹا تھا، ہر طرف لکڑی کے ٹکڑے تھے۔ وہ ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی، انگلیاں گرد آلود ہو چکی تھیں۔ ٹھنڈی فاختہ کو اس نے گڑھے میں ڈال دیا تھا، اب وہ اس کے اوپر مٹی ڈال رہی تھی۔ بالآخر وہ ٹریپڈ نہیں تھی، بالآخر فاختہ آزاد تھی۔ اس نے مالا کی آنکھ سے لڑکتا آنسو بالوں میں گم ہوتے دیکھا۔ بہت سی آوازیں پس منظر میں آ رہی تھیں۔ پولیس کے سائرن جو اس کی اطلاع پہ ایمبولینس سے پہلے آئے تھے، کہیں بیربل کی آواز بھی تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے، دوڑتے قدم اندر آ رہے تھے، اور وہ اسی طرح بیٹھا تھا، شل، بے یقین، الجھن بھرا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارنر، فیمیل، ارلی 30s، کار کریش۔ پیرامیڈک پولیس والے کو اطلاع کر رہی تھی۔ 2 لوگ کشمالہ کے اوپر جھکے تھے، وہ اس کو اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ کسی نے گردن میں بیوتھ شیشے کا بڑا سا ٹکڑا کھینچ کر نکالا تھا۔ خون کا فوارہ ماہر کے اوپر آیا تھا، اس کے چہرے پر، شرٹ پر۔ کیا وہ زندہ ہے؟ ایک پولیس اہلکار اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ پیرامیڈک نے ہاتھ سے اس کی نبض کو چھوا۔ 1 2، اس نے ہر نبض کو چھوا تھا، پھر چہرہ اٹھا کے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ مر چکی ہے۔ پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ٹائم آف ڈیتھ 1:40۔ اب وہ اس کے خون آلود وجود کو اٹھا کے اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ مجھے ایک باڈی بیگ چاہیے، پیرامیڈک اسی طرح چلا کے ہدایت دے رہی تھی، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا انہی شل نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ پانی اور خون سے بھیگی تھی۔ کسی نے اس کے کندھوں پر کچھ ڈالا تھا، گرم کمبل یا شاید کوٹ، لیکن سردی، پانی، ہر چیز کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ اٹھو ماہر، کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے اٹھا رہا تھا۔ بہت سا شور تھا، آوازیں، ایمبولینس کے سائرن۔ اس نے ششدر سا چہرہ اٹھا کے اس شخص کو دیکھا، گھنگریالے بالوں والا، گردن میں چین پہنے، کان میں بالی والا نوجوان ساتھ ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل جائیں گے، پیچھے سے کسی نے پکارا تھا۔ وہ مر چکی ہے، لیکن ڈیڈ باڈی کی تصدیق کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا۔ اٹھو ماہر۔ اس نے خود کو کھڑے ہوتے دیکھا، پنڈلیوں میں بھی بہت سی کرچیاں چبھی تھیں۔ کوٹ کندھوں سے پھسل کے نیچے گر گیا تھا، کسی اور نے اس کا کوٹ پھر سے درست کیا تھا۔ وہ اجنبی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا، کچھ بھی ذہن میں رجسٹر نہیں ہو رہا تھا۔ فرش پر خون تھا، پولیس والے گھٹنوں کے بل جھکے تصویریں لے رہے تھے، جگہ جگہ نمبرز لگا رہے تھے، نمبرز جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ وہ اس کے وجود کو باڈی بیگ میں ڈال رہے تھے۔ پھر کسی نے زور سے زپ کھینچی، سیاہ بیگ کی زپ پیروں سے بند کرنا شروع کی۔ ماہر کی نگاہیں زپ پہ ٹھہر گئیں، زپ اوپر آتی گئی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کے اوپر سے بیگ بند کرتی کونے تک چلی گئی۔ پورے بالوں کی ایک لٹ زپ میں پھنس گئی تھی، جو بیگ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھے گیا، بیگ اسٹریچر پر ڈالے وہ اسے دھکیل رہے تھے۔ وہ بالوں کے اس پھنسے ہوئے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں ہو رہی تھی، کسی گونگی فلم کی طرح۔ ایک دھند سی تھی جو ماہر کی آنکھوں کے آگے چھائی تھی، ہر طرف دھواں تھا۔ وہ دھواں چھٹا تو اس نے سر جھکا کے خود کو دیکھا۔ وہ ایک سرد کوریڈور میں بینچ پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں پر بینڈیج بندھے تھے، آستینوں سے لگتا تھا کہ اس نے کوٹ پہن رکھا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کے دائیں بائیں دیکھا۔ کوریڈور میں بہت سے لوگ تھے، دیواروں سے ٹیک لگائے، بینچ پر بیٹھے، دائیں بائیں ٹہلتے۔ وہ ان میں سے کسی کا چہرہ نہیں پہچانتا تھا، شاید وہ ان میں سے سب کو پہچانتا تھا۔ ایک دیوار سے گھنگریالے پونی والا نوجوان ٹیک لگائے چہرہ ہاتھوں میں گرائے کھڑا تھا، بار بار نفی میں سر ہلاتا۔ پھر دور سے کوئی آتا دکھائی دیا، قدموں کی چاپ۔ ماہر نے اس طرف نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھتا رہا۔ ایک اہلکار چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ گھنگریالی پونی والا نوجوان آگے بڑھا، اہلکار کو بازو سے تھاما اور ایک طرف لے گیا۔ وہ اسی طرح شل سامنے دیکھے گیا۔ سماعتوں میں آوازیں گونج رہی تھیں۔
مجھے بتائیں، اس سے بات مت کریں، وہ شوق میں ہے۔ آواز قدموں کی چاپ کے ساتھ دور جا رہی تھی۔ پلاسٹک کے پیکٹ کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ یہ وکٹم کے پرسنل ایفیکٹس ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بیربل نے پیکٹ تھاما، اس میں کچھ چیزیں دکھائی دے رہی تھیں، کراس باڈی بیگ، ٹوٹا ہوا فون اور ایک فاختہ والا لاکٹ۔ تھینک یو۔ کسی نے زور سے بیربل کے ہاتھ سے وہ پیکٹ کھینچا۔ اس نے چونک کے دیکھا۔ زارا پولیس والے کو شکریہ کہتی تیزی سے پیکٹ کی زپ لاک کھول رہی تھی۔ مٹھی اندر ڈالی، نوچ کے فاختہ والا لاکٹ نکالا، پیکٹ بند کیا اور اسے بیربل کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ انہی نظروں سے اسے دیکھے گیا تو زارا نے کندھے اچکائے۔ جو میرا ہے وہ میرا رہے گا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ماہر کو بتا دوں تم نے کیا کیا ہے۔ اس کی دبی دبی غصے والی آواز اس شل بیٹھے مجسمے کو کہیں نہ کہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ میرے کمرے کا پاس کوڈ صرف فیملی کو معلوم تھا، تمہیں معلوم تھا، اور مالا نے کس ڈیزائنر کو ڈریس دیا تھا وہ بھی تمہیں معلوم تھا۔ تم نے اس کے پیکج کی ڈیلیوری چینج کروائی تھی۔ اوہ پلیز، تمہیں لگتا ہے زیاد سلطان جیسے ماہر سیریل کلر کو میری مدد کی ضرورت ہوگی اور وہ چیزیں خود سے نہیں کر سکے گا؟ ایگزیکٹلی، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تھی زارا، وہ صرف تمہیں اس خون میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ پلیز لیو۔ مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کندھوں پر کمبل ڈالے کیلے بالوں اور خون آلود شرٹ کے ساتھ بینچ پر بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہیلز کی آواز سنی۔ لانگ بوٹس والی ٹانگیں قریب آئیں۔ اس کے ساتھ بینچ پر وہ بیٹھی۔ اس کا پرفیوم فضا کو معطر کر گیا۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، ماہر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آئی ایم سو سوری جو بھی ہوا، میں پھر آؤں گی۔ زارا نرمی سے کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھ اس کے گھٹنے پر تھا جہاں کرچیاں چبھی تھیں۔ اسے بالآخر درد محسوس ہونے لگا تھا، مگر وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر لانگ بوٹس اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی دور جاتی چاپ سنائی دینے لگی۔ دوسری طرف سے کوئی اور اس کے قریب آ کے بیٹھا تھا، سلیو لیس جیکٹ اور مونچھوں والا آدمی۔ کیا وہ اس کو پہچانتا تھا؟ تم درست تھے، زیاد سلطان نے اسائنمنٹ اپنی قید کے دوران ہی مکمل کر لی تھی۔ جن دنوں بدر کو گلاتا ٹاور میں کینڈی مین ملا تھا، ان دنوں زیاد سلطان استنبول میں ہی تھا۔ بدر کو اغوا کرنے کے بعد وہ حکومتی معاہدے کے مطابق جیل واپس چلا گیا۔ ایسی ڈیلز حکومتیں وقت پہ ظاہر نہیں کرتی۔ جب اس کی رہائی کا وقت آن پہنچا تو اس نے ظاہر کیا کہ وہ اب اسائنمنٹ کرنے لگا ہے، حالانکہ ہر چیز وہ وقت پہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس نوجوان جادوگر نے ہمیں بدراہ کیا اور ہم غلط سمت میں چل پڑے۔ اگر ہم سارا فوکس تمہاری حفاظت پہ نہ لگاتے تو شاید ہم مالک کو بچا لیتے۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ماہر نے خود کو کہتے سنا۔ بھوری آنکھیں سامنے دیوار پہ جمی تھیں۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس آدمی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے کو تھپک رہا ہے۔ جیپ سے بیکری پہ چڑھائی کرنے کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق اس کی کار کے ایئر بیگز کھل گئے تھے، جن کے باعث وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ چند لوگوں نے اسے کار سے نکل کے پچھلی گلی کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ اتنا زخمی نہیں تھا کہ بھاگ نہ سکتا۔ تب سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی کار سے صرف ایک جیمر ملا ہے، جس کی وجہ سے مالا وقت پہ کسی کو کال نہیں کر سکی تھی۔ کار رینٹل تھی، اس نے جعلی شناخت استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ہر دفعہ کی طرح زیاد سلطان پھر سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ دھند پھر سے چھانے لگی، کسی سلو موشن بنا آواز کے فلم کی طرح۔ دنیا پھر سے گونگی ہو گئی۔ دور کہیں ایک اور عمارت میں ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا شخص اینک لگائے ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ عمار تیزی سے بھاگتا اس کے قریب آیا۔ ہاتھ میں فون تھا جس پہ کال جاری تھی۔ عبد المالک فرید نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، دھیرے سے اینک اتاری۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکے۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان رک رک کے بتا رہا تھا۔ اینک ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گود میں جا گری، کتاب بند کر دی۔ ہاتھ سے پیشانی کو چھوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے چہرہ جھکا دیا۔ پلکیں بھیگ گئیں۔ عمار پنجوں کے بل سامنے بیٹھا بوکھلائے ہوئے انداز میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ تب انہوں نے چہرہ اٹھایا، کریلے کے خول جیسی چھریوں والا چہرہ۔ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہر نے پلکیں جھپکائیں، اب کہ وہ چھٹی تو سامنے دور تک پھیلا سبزہ زار تھا، گھاس پر بنی اونچی نیچی قبریں، اور وہ ایک کے سامنے کھڑا تھا۔ اس پہ کچی مٹی تھی اور تازہ جامنی پھول رکھے تھے، جامنی پھول اور سبز پتے۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، بال جیل سے پیچھے سمیٹے تھے۔ چہرہ پہلے سے کمزور اور بے رونق تھا اور آنکھیں اس کے کتبے پہ لگی تھیں۔ اس کے پیچھے لوگ مڑ مڑ کے واپس جا رہے تھے۔ ایک طرف گھنگریالے بالوں والی لڑکی ایک بچے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے پلٹ رہی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ ان کے ساتھ تھی۔ ایک ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا آدمی قبر سے رخ موڑے درختوں کے سم دیکھ رہا تھا۔ اس کا سوٹ میں ملبوس ملازم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماہر ان سب کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ صرف ہاتھ باندھے کھڑا اس قبر کے کتبے کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر لکھا نام، اس پر درج تاریخیں۔ ٹائم آف ڈیتھ 1:40۔
उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ है। माहिर फरीद ने चेहरा उस तरफ मोड़ा। वो गिरे भारी कोट वाली लड़की थी, छोटे बॉब कट बाल, रो रो के मुतवर्रिम आंखें और सुर्ख होती नाक, गर्म स्कार्फ चेहरे और गर्दन के गिर्द लपेटे। वो खबर को नहीं देख रही थी, वो बहुत सी मलामत लिए उसको देख रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको मेरी बहन का ख्याल रखना चाहिए था, आपको उसे बचाना था। आपने उसको बचाने का वादा किया था, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो उन्हीं बेतासुर आंखों से उसे देखे गया। कोई किसी को नहीं बचा सकता माही। लड़की ने गीली सांस नाक से खींची, नफ़ी में सर हिलाया। उसने आपकी ज़िंदगी पेचीदा नहीं बनाई थी, आपने उसकी ज़िंदगी पेचीदा बना दी। आपकी ज़िद में ज़्याद ने ये सब कुछ किया है। मेरी बहन का मुजरिम सिर्फ़ और सिर्फ माहिर फरीद है। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखे गया। वो अब गीली बुलंद आवाज़ से कह रही थी, मैं बदर को यहाँ नहीं रहने दूंगी, मैं उसको वापस लेकर जाऊंगी। माला ने मुझे उसका गार्जियन मुकर्रर किया था, वो मेरे साथ रहेगा। उसने खुद को कहते सुना। उसकी आवाज़ किसी पत्थर की तरह सख्त थी। वो लड़की मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं दुनिया की हर अदालत में जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को उसकी फैमिली के पास वापस लेकर जाऊंगी। आप माला के कुछ नहीं लगते। आपका इस बच्चे पर कोई हक नहीं है। वो हमारा बच्चा है, वो मेरे बच्चों के साथ बड़ा होगा। वो चिल्ला रही थी। माहिर चंद लम्हे उसी तरह उसे देखे गया, फिर चेहरा वापस कब्र की तरफ मोड़ लिया। मैं बदर को नहीं दूंगा। वो अभी तक गुस्से से कुछ कह रही थी, फिर वो पलट गई। तब उसने घास पे बेचाप कदमों की आवाज़ सुनी। हर आवाज़ अब बहुत बड़ी होकर सुनाई देती थी। लंबे घुंघराले बालों और बेनूर आंखों वाली लड़की उसके साथ आ खड़ी हुई। वो क्यों कह रही है कि वो बदर को साथ ले जाएगी? उसकी आवाज़ में परेशानी थी। क्योंकि वो गुस्से में है। वो कब्र के कुत्ते को देख रहा था। उस पर माला के नाम और ऊपर एक फाख्ता बनी थी। गुस्से में? ग्रीफ के 5 स्टेजेस होते हैं, इनकार, गुस्सा, सौदा, डिप्रेशन और कबूलियत। वो दूसरे स्टेज पे है। कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। दूर कहीं परिंदों का कोई उदास कौल उड़ रहा था। मैं समझी थी बदर और मैं साथ बड़े होंगे, क्योंकि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आई एम सॉरी माहिर भाई, मैं अपने इशारे को गलत समझी थी। माहिर ने नफ़ी में सर हिला दिया। कोई मुस्तकबिल नहीं जानता हिलाल। धुंध फिर से छाने लगी, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान के सारे दरख्तों और कब्रों के कुत्तों के ऊपर किसी कंबल की तरह बैठ गई। उसने पलकें झपकाईं। धुंध छट गई थी। वो तेज़ कदमों से एक राहदारी में चल रहा था। अम्मार उसके साथ था। वो एक पुराना वेयर हाउस था, जिसके दरवाजे के करीब रुक के अम्मार उसकी जाने पलटा था। सूट में मलबूस पथरीले चेहरे वाले माहिर फरीद को देख के अम्मार ने गहरी सांस ली। ये मालिक साहब का हुक्म था, जब तक वो जिंदा हैं मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता। उसने जैसे माहिर को मुतनब्बे किया था। माहिर ने अबरू उठाया। दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने डोर नॉब घुमाया और दरवाज़ा खोला। सामने एक कमरा था, बहुत बड़ा नहीं। सुरमई दीवारें, काठ कबाड़। एक व्हील चेयर कमरे के वस्त में रखी थी। 3 बावर्दी मुसल्लह आदमी दाएं बाएं खड़े थे। व्हील चेयर पर अब्दुल मालिक फरीद बैठे थे। उनका रुख सामने की जानिब था। माहिर ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। मालिक फरीद से चंद फिट के फासले पर घुटनों के बल एक आदमी बैठा था। उसके हाथ पीछे को बंधे थे और शायद पैर भी। उसके मुंह पर टेप थी और वो सर झुकाए हुए था। माहिर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। वो कदम कदम चलता अब्दुल मालिक फरीद के साथ वाली खाली कुर्सी तक आया। सवालिया नज़रों से पहले उनको देखा, फिर सामने बंधे हुए बेबस आदमी को। नज़रें उसकी टांग तक गईं। उस पर पट्टी थी, शायद उसका ज़ख्म भर गया था। आहट पे उसने चेहरा उठाया। निगाहें माहिर से मिली। उन आंखों में बहुत कुछ था। बैठो माहिर। अब्दुल मालिक फरीद ने सपाट चेहरे से साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप वहाँ बैठा, टांग पर टांग जमा ली। उसके बूट मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे। माला की जान लेने के बाद ये उसी बार में बैठा था जहाँ से हमने इसको पहले ढूंढा था। ना भी होता तो मैं इसको इस शहर में कहीं से भी ढूंढ निकालता। अब सियाज सुल्तान को देखते हुए अब्दुल मालिक फरीद का लहजा बर्फ़ जैसा नहीं रहा था। उसमें तपिश थी, गुस्सा था, अंगारे थे। माहिर इस सपाट चेहरे के साथ उस आदमी को देखे गया। ज़ख्मी, बेबस, बंधे हुए हाथ पैर। वो नफ़ी में चेहरा हिला रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। एक आदमी ने झुक के उसके मुंह से डक टेप खींची। शुड़ुप की आवाज़ आई और वो उसके होंठ छीलती हुई अलग हुई। मैं ये नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। वो नफ़ी में सर हिलाता कह रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे छोड़ दिया था, मैंने उसकी जान बख्श दी थी। मैं वापस जा रहा था, फिर मैंने तुम्हें देखा। भीगी आंखें पत्थर हुई आंखों से जा मिली। माहिर उसी तरह टांग पे टांग जमाए बैठा रहा। चेहरे पे कोई तासुर न उभरा। मैंने देखा वो किस तरह तुम्हें देख रही थी। तुम उसके लिए सब कुछ थे, उसकी सेफ प्लेस, हर चीज़। पता नहीं फिर मुझसे कैसे वो सब हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहता था।
عبد المالک فرید نے گود میں رکھا ایک پستول اٹھایا جس کے آگے سائلنسر لگا تھا اور ماہر فرید کی طرف بڑھا دیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت یہ ہر چیز کہنے کو تیار ہوگا۔ وہ ماہر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو مار دو، اس کے نہ ہونے سے یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہوگی، لیکن نہیں، تم نے میری نہیں سنی۔ ان کی آواز کپ کپائی تھی، غصے سے، صدمے سے۔ پستول والا ہاتھ بڑھا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ تمہارے سامنے ہے، جان کے بدلے میں جان۔ اب اس کو چھوڑو گے تو یہ واپس وہی کرے گا جو اس نے کیا۔ ضیاء سلطان زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پلیز، میں نے خود سے نہیں کیا، مجھ سے ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کیسے ہو گیا۔ تم لوگ مجھے نہیں مار سکتے، بدر اکیلا رہ جائے گا۔ ماہر نے مالک فرید کی بڑھی ہوئی ہتھیلی دیکھی، چمکتے پستول پر لگا سائلنسر، پھر نگاہ اٹھا کے ضیاء سلطان کو دیکھا، پھر واپس پستول کو۔ میں بدر کا باپ ہوں، تم مجھے قتل کر کے میرے بچے کو کیسے فیس کرو گے؟ وہ سر دائیں بائیں مارتا روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہر نے نظریں اس کے چہرے تک اٹھائیں۔ اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مالک کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دو۔ یہ ہر جیل کو توڑ کے باہر نکل جائے گا ماہر۔ ان کے لہجے میں ملامت تھی۔ یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ قابل کی طرح یہ اس گناہ کا بوجھ اپنے بازو پہ کسی نشان کی صورت لیے دنیا میں مارا مارا پھرے گا، اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ماہر فرید نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو زندہ رہنے دو مالک، اس کی زندگی اس کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ عبد المالک فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ پستول والا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اگلے ہی لمحے کلک کلک کلک، انہوں نے ضیاء سلطان کے سر پہ پستول تانا اور 3 دفعہ ٹریگر دبایا۔ 3 گولیاں اس کی گردن، ماتھے اور آنکھوں کے بیچ سوراخ کرتی گئیں۔ اس کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ وہ سر کے بل پیچھے کو جا گرا۔ خون کا ایک فوارہ سا اٹھا اور ماہر کے جوتے پر آ گرا۔ عبد المالک فرید نے رومال سے پستول صاف کیا، پھر چہرہ اٹھا کے انہی ملامتی نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے جوتے پر لگے خون کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنا آسان تھا ماہر۔ ماہر نے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ سے رومال نکالا، جھکا، جوتے پر لگے چھینٹے صاف کیے، اچھی طرح رگڑے، یہاں تک کہ وہ پھر سے چمکنے لگا۔ رومال کی تہیں لگائیں، اسے ضیاء کی لاش پہ اچھال دیا اور پلٹ گیا۔ اس کا چہرہ اسی طرح سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ کمرے میں موجود افراد تیزی سے ایک باڈی بیگ لا رہے تھے۔ فرش پر پلاسٹک شیٹ پہلے ہی بچھی تھی، ہر چیز کی تیاری مکمل تھی۔ عمار مالک فرید کی ویل چیئر پیچھے کر رہا تھا اور زمین پر کنپٹی کے بل گرے ضیاء سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ خون کا تالاب اس کے سر کے بالوں سے نکل کے پلاسٹک شیٹ کو بھگو رہا تھا۔ دھند پھر سے ہر چیز پر چھا گئی تھی، سرخ گدلی دھند۔ ہر شے ایک دفعہ پھر سے بے معنی ہو گئی اور دنیا سرد۔ دھند ایک دفعہ پھر سے چھانے لگی۔ دھند چھٹی تو وہ ایک چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر طویل اسٹڈی تھی جس کی اونچی کھڑکیاں تھیں، کھڑکیوں کے پار سے باغیچہ دکھائی دیتا تھا۔ لمبا کاؤچ خالی رکھا تھا، اس کا منتظر۔ ماہر فرید نے اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھا، اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھی یاسمین اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت سا افسوس اور ملال تھا۔ وہ میز کے پیچھے سے نکلی نیلی شفاف آنکھیں ابھی تک ماہر پہ جمی تھی، پھر دھیرے سے بازو لمبا کر کے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو ماہر۔ وہ قدم قدم چلتا اس لمبے کاؤچ تک آیا، اس پر بیٹھا۔ کاؤچ کے لیدر سے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ گھٹنوں پر کونیاں رکھ کے سر جھکائے وہیں بیٹھا رہا، خاموش، اسی دھند میں لپٹا جو آج کل ہر چیز پر چھائی تھی۔ یاسمین اسی خاموشی سے کرسی پر ٹانگ جمائے نوٹ بک ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ کتنی دیر وہ اس کی خاموشی کو سنے گئی۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ کبھی نہ کبھی وہ کہنا بھی شروع کر دے گا۔ آج اسے صرف ماہر بے کی خاموشی سننی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، کشمالہ کی کسی فرینڈ کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو جس میں اس کی زندگی کے کچھ لمحات تھے۔ ضیاء سلطان اور اس کی شادی کی تصویر، اس کے بچے کے ساتھ تصویر، بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی ویڈیوز، کیمرہ اٹھائے وینکوور میں کوئی ایونٹ شوٹ کرتے ہوئے تصویر، اور اس ویڈیو پہ کیپشن لگا تھا، فوٹوگرافر اور آرٹسٹ کشمالہ مبین کو اس کے ایکس ہسبینڈ نے کار کریش میں مار دیا۔ اس ویڈیو کے نیچے ہر طرح کے کمنٹس تھے۔ ہمیں کشمالہ مبین کے لیے انصاف چاہیے، کتنا ظالم انسان تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کینیڈا میں اسائلم لے کر اکیلے رہ رہی تھیں۔ عورتیں اکیلی رہیں گی تو یہ تو ہوگا۔ بھائی اگر اتنا سائیکو انسان تھا تو اس نے شادی کیوں کی؟ اس کے ساتھ اتنا عرصہ کیوں گزارا؟ پہلے ہی دن اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ یقیناً لڑکی کا کوئی افیئر ہوگا، شوہر کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف جائے گی تو پھر کوئی بھی غیرت والا شوہر خود پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ بیچاری لڑکی، اس کے بچے کا کیا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ شیم آن ضیاء سلطان۔ کچھ تو کیا ہوگا اس لڑکی نے، وہ کیوں اس مرد کو اس مقام پر لائے گی کہ وہ اسے مارنے کی کوشش کرے؟
ایک طرف تو یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ شوہر ابیوزو ہے، پھر اس کا بچہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اور بات ہوگی یقیناً۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایک پڑھی لکھی خود مختار عورت کو شادی میں کوئی یوں ابیوز کر سکتا ہے۔ ایسی لڑکیاں تو ایک دن ایسے مرد کے ساتھ نہ رہیں تو اس نے اتنے مہینے کیسے اس شادی میں گزار لیے؟ ضرور کوئی اور بات ہے۔ جس آدمی سے وہ شادی کر رہی تھی وہ اس کو شادی سے پہلے سے جانتی تھی، یقیناً اس کے شوہر کو اس کے ماضی کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے کیپشن پہ کلک کرو تو ایک رپورٹ کھلتی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، کشمالہ مبین استنبول میں فیمیسائڈ کا شکار ہونے والی ایک وکٹم تھی، لیکن وہ اس شہر یا اس دنیا کی پہلی وکٹم نہیں تھی۔ ہر سال 85,000 سے زیادہ لڑکیاں یا عورتیں اپنے قریبی مرد کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں۔ 90% کیسز میں مارنے والا شوہر، ایکس یا بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر 10 منٹ بعد دنیا میں ایک لڑکی کا قتل ہوتا ہے، وہ بھی اس مرد کے ہاتھوں جس نے کبھی اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ ہر روز 140 عورتیں ماری جاتی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ماری جانے والی عورتوں میں سے 64% عورتیں اپنے شوہر یا بوائے فرینڈ کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ ہمیں بہتر قوانین بنانے کی ضرورت ہے جو ان عورتوں کو تحفظ۔ اس رپورٹ کے نیچے بھی اسی طرح کے کمنٹس ایک کے بعد ایک ابھرتے جا رہے تھے۔ 3 ہفتے بعد ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی کے باہر بالکونی میں سمندری بگلا اسی طرح اداس بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے شیشے پر جوش سے بار بار دستک دیتا وہ اندر موجود ذی نفوس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس پرتعیش سویٹ میں اونچی ونگ چیئر پر کبیرہ سادان بیٹھی تھی۔ سلک کا کافتان پہنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مسکرا کے کافی کا کپ آلیان سے تھام رہی تھیں جو وہ جھک کے انہیں تھما رہا تھا۔ ایک گھونٹ بھرا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری فیوریٹ کافی، تھینک یو، تمہیں یاد رہا۔ ان کی آنکھوں میں مسکراتی ہوئی چمک تھی۔ کریم اونی سویٹر اور سنہری بالوں والا آلیان سادان کندھے اچکا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی کافی کے چند گھونٹ بھرے وہ مسکرا کے خاموشی سے اسے دیکھتی گئیں۔ زیاد سلطان کا کچھ پتہ چلا؟ آلیان نے کندھے اچکائے اور کافی کا کپ میز پر رکھا۔ وہ اس دن سے روپوش ہے، کچھ علم نہیں ہو سکا۔ تمہارے موکلات کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے تلاش نہیں کر پا رہے۔ بعض دفعہ انسان جس کو چھپا دے اسے جنات بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ سو یہ درست ہے کہ بچے کو زیادہ ننگوا کیا تھا، تم نے نہیں؟ ان کی مسکراتی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے ایک فخر جو کم ہو گیا ہو، جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو کہ اتنے ماسٹر کرائم کے پیچھے ان کا بیٹا نہیں تھا۔ عالیہ نے پیچھے ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور اسی بے پرواہی سے ابروج گئے۔ کہا نا مجھے دنیا میں تھوڑا سا کیوس، تھوڑی سی شرارت پسند ہے۔ میں تو یوں ہی زیاد کے پلان کے ساتھ میس اپ کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مالا کو مار ہی دے گا۔ پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ کبیرہ سادان نے افسوس بھری سانس خارج کی۔ مجھے اس کا افسوس ہے۔ عالیہ نے نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے بالکل بھی کسی افسوس کا شکار نہیں لگ رہی تھیں۔ آپ کو واقعی افسوس ہے؟ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز تھا۔ کبیرہ سادان کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ کم از کم وہ اپنی ماں کے پاس خوش ہوگی۔ دنیا ویسے بھی بہت انفیئر جگہ ہے۔ انہوں نے جھرجھری لی تھی۔ عالیان آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھے گیا۔ ہر لڑکی اپنی ماں کے پاس خوش نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عنایہ کی شادی کریں گی۔ میں نے کچھ پوٹینشیل میچز اکٹھے کیے ہیں، میری کلائنٹس ہیں، پیسے والے۔ کبیرہ سادان نے ہاتھ جھلا کے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں نے کہا نا میری بیٹی میرے ساتھ خوش ہے، تم اس کی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ وہ جیسے بار بار اس ذکر سے تنگ آ گئی تھیں۔ پھر بے دلی سے کپ نیچے رکھ دیا۔ شروع میں انہیں عالیان کا عنایہ کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا، لیکن اس کی بار بار کی تکرار، کبھی ان کو پوٹینشیل میچز دکھانا، کبھی ان امیر مردوں کی پروفائلز دکھانا، اب ان کو یہ چیز تنگ کرنے لگی تھی۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو جانے دیں؟ وہی تو تھی جو انہیں جادو سے بچائے ہوئے تھی۔ عالیان نے جواب نہیں دیا۔ ٹیک لگائے بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کروں گا، جتنا تنگ کرنا تھا کر لیا۔ کچھ تھا اس کی آواز میں۔ کبیرہ بیگم نے چونک کے اسے دیکھا اور پھر اس پہ نگاہ جمی تو جم ہی گئی، جیسے منجمد ہو گئی ہو۔ عالیان ان کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ہٹا رہا تھا۔ بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے ٹانگ ہٹائی، صوفے پر آگے ہو کے بیٹھا، غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ بالکل ساکت، پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھیں۔ عالیان نے ایک چٹکی ان کے چہرے کے سامنے بجائی۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکیں۔ اس دنیا کی سب سے بری ایجاد جانتی ہیں کیا ہے؟ اس نے تیزی سے ہوڈی کی زپ کھولی۔ دونوں حصے علیحدہ ہوئے۔ اندر ہاتھ ڈال کے جیب سے چند چیزیں نکال کر میز پر رکھتا گیا۔ وہ بالکل ساکت سے اسے دیکھ رہی تھیں، نہ پلک جھپک پا رہی تھیں، نہ جسم کا کوئی عضو حرکت کر پا رہا تھا، آواز بھی ہونٹوں سے نہیں نکل رہی تھی۔ فیس آئی ڈی، سب سے بڑی مشکل ہے فیس آئی ڈی۔ عالیان نے ان کا لیپ ٹاپ کھولا، جلدی اس میں چند تاریں پیوست کیں، پھر آگے آیا، ان کا موبائل اٹھایا، اسکرین روشن کی اور ان کے چہرے کے سامنے لے گیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ وہ کھل گیا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے بیٹھی تھی۔
بے فکر رہیں، کچھ خاص نہیں دیا میں نے آپ کو، صرف ایک عارضی طور پہ مفلوج کرنے کی دوا، کچھ دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ سر جھکائے تیزی سے ان کے موبائل پر انگلیاں چلا رہا تھا، ایک ایپ کھولی اور ان کی ونگ چیئر کے بازو تک آیا، جھک کر اسکرین ان کے سامنے کی، فون کیمرے نے ان کے چہرے کی تشخیص کی اور ایپ کھل گئی۔ یہ ایک بینکنگ ایپ تھی۔ اس فیس آئی ڈی نے مجھے کافی دن بڑی مشکل میں ڈالا ہے، اتنی دفعہ آپ کے لیپ ٹاپ میں فلیش ڈرائیوز ڈالی، آپ کی بینکنگ ایپ کو ہیک کروانے کی کوشش کی، لیکن یہ آپ کی 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہر جگہ آڑے آ جاتی تھی۔ میں نے وہ مقروض ہونے کا ڈرامہ بھی اسٹیج کیا، لیکن پھر بھی آپ نے صرف پیسوں کی آفر کی، یہ نہیں کہ نوٹوں سے بھرا بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا ہو۔ کیا فائدہ امیر ماں کا؟ وہ تیزی سے بٹن دبا رہا تھا، وہ کسی بت کی طرح بیٹھی تھی، ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے، لیکن وہ حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ آپ کے لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا بھی کاپی کیا، کچھ خاص نہیں ملا سوائے ان ویڈیوز کے جو آپ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کر کے سعدان صاحب اور ان کی فیملی کی بنواتی رہتی تھیں۔ اب وہ دوسری بینکنگ ایپ کھول کے ان کے چہرے کے سامنے لا رہا تھا، کلک کی آواز کے ساتھ دوسرے خزانے کا منہ کھل گیا، وہ مسکرا کے واپس بیٹھا اور ٹھک ٹھک بٹن دباتا گیا۔ میں ان ویڈیوز کو آج آپ کے تمام فیملی گروپس اور سوشل میڈیا پہ ریلیز کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بینک اکاؤنٹس خالی کرنے کے بعد مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ البتہ وہ ویڈیوز منظر عام پہ آنے کے بعد سعدان صاحب آپ کی سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے اور آپ کی ساری کوششیں ان سے اپنے دفاع کرنے میں لگ جائیں گی۔ کہا نا، مجھے دنیا میں تھوڑا سا ٹاس پسند ہے۔ وہ پھر سے اٹھا اور تیسری ایپ ان کے سامنے کی۔ رہی آپ اور آپ کی بیٹی، تو مجھے آپ لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہاں آپ کے پاس آ کر آپ سے کوئی بانڈنگ کرنا چاہتا ہوں؟ سر جھکائے ٹھک ٹھک بٹن دباتے اس کے چہرے پہ موبائل کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ ارے واہ، آپ کے پاس تو کرپٹو والیٹ بھی ہے، زبردست۔ آلیان کے چہرے پہ بے پناہ خوشی تھی، انگوٹھے اور انگلیاں کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور الماری تک گیا، دروازہ کھولا، اندر ایک لاکر تھا جس کا پاس ورڈ کئی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ ٹھک 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 کر کے پاس ورڈ ٹائپ کیا، لاکر کا دروازہ کھلا، اندر موجود 3 نیکلس اور بریسلیٹ اٹھائے، پھر مایوسی سے واپس ان کو دیکھا۔ ٹریول پہ اپنے ساتھ صرف اتنی سی جویلری لائی ہیں؟ چلیں خیر، پاکستان میں آپ کے پاس بہت کچھ رکھا ہوگا جس سے آپ کا گزارا چل جائے گا۔ تھینک یو فار دس۔ ہوڈی کے اندر ہر چیز ڈالتا گیا، پھر ان کا موبائل ان کے سامنے رکھا، ہوڈی کی زپ بند کی اور ان کے سامنے آ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا، یوں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ 1 گھنٹے تک آپ کا جسم کام کرنے لگ جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی بینکنگ کارڈ ورک نہیں کرے گا اور آپ خود کو ویسے ہی تنہا محسوس کریں گی جیسے ایک زمانے میں آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنگینی تھی، سرد مہری تھی۔ میری ماں صرف ایک عورت تھی، میں اس کو اپنی ماں مانتا ہوں، وہی میری فیملی تھی۔ رہی آپ اور آپ کی بیٹی، تو مجھے آپ لوگوں سے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، ماتھے تک ہاتھ لے جا کے مسکرا کے سلام کہا اور پھر وہ ان کے منظرنامے سے نکل گیا۔ وہ اس کے دور جاتے قدموں کی آواز سن سکتی تھی، ساکت، جامد، کسی مجسمے کی طرح بیٹھی، جیسے کسی قبر میں ہوں اور لوگ مٹی ڈال کے دور جا رہے ہوں۔ آلیان کا دور جاتا ہر قدم ان کے سینے پہ کسی دھمک کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی، وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، انہی اندھیروں میں جہاں سے وہ اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گی۔ وہ ایک سفید دیواروں والا کمرہ تھا، صاف ستھرا، چند آلات اور مشینیں کونوں میں رکھی تھیں۔ وسط میں ایک سفید شیٹ والا بیڈ تھا، اس پر اسپتال کا گاؤن پہنے زارینہ فرید بیٹھی تھی، گردن میں چین سے لٹکی سیاہ فاختہ دمک رہی تھی۔ چہرہ بالکل صاف شفاف تھا، ہر قسم کے میک اپ اور پروڈکٹ سے پاک۔ بال بندھے تھے اور وہ ہاتھ میں پکڑے آئینے سے چہرہ دائیں بائیں گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسکربس میں کھڑی لڑکی نے قدر فکر مندی سے اسے دیکھا۔ زارینہ میڈم؟ 1 منٹ۔ وہ آئینہ نیچے رکھ کے ایک طرف جھکی، موبائل روشن کیا، بابا نام کی چیٹ کھولی۔ اس کے تمام میسیجز کے آگے نیلے ٹک تھے، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسپتال جاتی تھی تو وہ ملنے سے انکار کر دیتے تھے، بس ایک نظر اس کی گردن میں جھولتی سیاہ فاختہ کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کی، بس چہرہ موڑ لیتے۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ اس نے دوسری چیٹ کھولی، ماہر، اس کے نام کے ساتھ ایک ہارٹ بنا تھا، سرخ خون جیسا ہارٹ۔ وہاں بھیجے گئے تمام میسیجز کے آگے سنگل گرے ٹک تھا۔ دل ڈوب کے ابھرا، اس نے فون نیچے رکھ دیا، پھر اس نیلے اسکرب والی لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے فکر مندی سے کہہ رہی تھی، آر یو شیور آپ یہ سرجری کروانا چاہتی ہیں؟ آپ کی آنکھیں پہلے آلمنڈ شیپ۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے یہاں سے یہ لائن یوں چاہیے۔ وہ آنکھوں کے قریب اشارہ کر کے بتا رہی تھی، ہر چیز پہلے ہی ڈاکٹر سے ڈسکس کی جا چکی تھی۔ پھر پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا تکلیف تھی جو بار بار اس کا موڈ خراب کر رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تھوڑی میں اتنے یونٹس اگر ہم نے لگا دیے تو… مجھ سے بحث مت کرو، جو میں نے کہا ہے وہی کرو، آخر میں تم لوگوں کو پے کر رہی ہوں۔ لڑکی نے گہری سانس لی،
پھر جبران مسکرائی۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس کا کیا جا رہا تھا، وہ کانٹریکٹ سائن کر چکی تھی۔ وہ ربڑ کی سینڈلز کے ساتھ چلتی آگے بڑھ گئی اور انٹر کام اٹھا کے کسی کو اطلاع کرنے لگی۔ پیشنٹ کی پریپ کروا رہی ہوں، وہ تقریباً تیار ہیں۔ ریسیور رکھ کے ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی جو ابھی تک آئینے میں دائیں بائیں چہرہ گھما کے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو کیا؟ بیربل کی بیکری کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں، جامنی اور بھورے رنگوں سے سجی خوبصورت بیکری جس کی ہر دیوار پر آرٹ ورکس کیے گئے تھے۔ صرف ایک دیوار تھی بالائی منزل پہ جو ادھوری تھی، اسے کسی نے مکمل نہیں کیا تھا۔ بہت سی چیزوں کی طرح اسے بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ البتہ اوپر نیچے کرسیوں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے، سب کے آگے اسنیکس اور ڈیزرٹ رکھے تھے۔ گرم کافی کی بھاپ اڑتی خوشبو باتوں کی کھنک میں گم ہو رہی تھی، چہل پہل، رونق۔ یہ بیکری کو کھلے تیسرا دن تھا اور گاہکوں کی آمد کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا بیربل فرید کیشیئر پر جھکا اسکرین پر موجود فگرز دیکھ رہا تھا۔ وہ سویٹ پینٹس پر ڈھیلا سویٹر پہنے، گھنگریالے بالوں کے کس کے پونی بنائے، کان کی بالی اور گردن کی زنجیروں کے ساتھ ہمیشہ جیسا بیربل ہی لگ رہا تھا۔ کاؤنٹر کے داخلی دیوار پر ایک فریم لگا تھا جس میں بالائی منزل کی ادھوری دیوار کا مرال دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی لڑکی جس کے ماتھے پہ سبز رومال بندھا تھا اور وہ اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ یہاں سے اس لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، البتہ سوشل میڈیا کے باعث بیکری میں آنے والے تمام لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے۔ تمہیں مالا نے ہائر کیا تھا، بیربل مینیجر کے قریب جھکا قدرے سختی سے کہہ رہا تھا، اور اس نے تمہیں سارا بزنس پلان سمجھایا تھا۔ تم ویسے ہی کرو گے جیسے اس نے کہا تھا۔ مینیجر نے سر ہلایا۔ جی سر کہہ کے کی بورڈ پر بٹن دباتا گیا۔ بیربل گہری سانس لے کے وہاں سے ہٹا، ایک نظر مسکرا کے دیوار پر آویزہ فریم کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسا ہی کرے گا جیسے مالا نے کہا تھا۔ وہ اسے سمجھدار تھی، اس میں اس سے کہیں زیادہ بزنس سینس تھی۔ وہ مالا کی کوئی نصیحت نہیں بھلائے گا۔ ان آخری دنوں میں جب وہ بیکری میں پینٹ کر رہی ہوتی تھی اور بیربل کبھی کبھار ادھر آتا تھا تو وہ بیٹھ کے اس کو سمجھاتی تھی کہ اس نے کیسے زندگی کو سیریس لینا ہے، کیسے اس نے کام کرنا ہے۔ وہ اس کی سب سے خالص اور اوتھینٹک دوست تھی۔ بیربل فرید اس کی کسی نصیحت کو نہیں بھلائے گا اور زندگی کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرے گا جیسا مالا نے اس کو سکھایا تھا۔ وہ سویٹ پینٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن اونچی کیے اس بڑے سے فریم کو دیکھ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی پینٹ کرتی لڑکی اس کو زندگی گزارنے کا گڑ تھما گئی تھی۔ اس کو دیکھتا بیربل کا چہرہ مسکرا رہا تھا، اور پھر اس فریم کے شیشے میں پیچھے کاغذ دکھائی دینے لگا۔ بیربل کی آنکھیں چھمبے سے کھٹی ہوئیں، چونک کر گردن موڑی۔ دروازہ کھلا تھا، جامنی گھنٹی دروازے سے ٹکرائی اور چھنچھناہٹ گونج اٹھی۔ اس منحوس جامنی گھنٹی کو اس نے رینوویشن کے بعد واپس لگا دیا تھا، لیکن اس وقت اس کی نگاہیں اس گھنٹی پہ نہیں، اندر داخل ہونے والی لڑکی پہ مرکوز ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی دو دوستوں کے ساتھ اندر وارد ہوئی تھی، اونچی ہیلز، سفید کوٹ، اندر سے جھانکتی چینل کے لوگوں والی بیلٹ، کونی سے ٹنگا برکن، انگلیوں اور کانوں میں دمکتے پتھر۔ ایک ہاتھ میں موبائل لیے وہ مسکرا کے انگریزی میں اپنی دوستوں کو کچھ کہتی ایک سیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائی، لمبے بھورے بالوں میں انگلیاں چلائیں، پھر نزاکت سے تھوڑی تلے مٹھی رکھے وہ دائیں بائیں نگاہیں گھمانے لگی۔ خوبصورت طرح دار لڑکی جس کی کلائی میں دمکتی رولیکس کی چمک بیربل فرید کو یہاں تک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا، مالا کے پورٹریٹ کی طرف سے دھیرے سے رخ موڑ لیا۔ ویٹر ان سے آرڈر لے کے اس طرف آ چکا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس دوران لڑکی نے ایک دو دفعہ اسے دیکھا تھا، پھر مسکرائی تھی اور اپنی دوستوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بیربل تیزی سے کچن کی طرف گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ شیف کے ساتھ باہر نکلا تو اس ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ شیف اور وہ دونوں ساتھ ساتھ اس ٹیبل تک آئے تھے۔ شیف نے ڈیزرٹ کی پلیٹس باری باری ان کے سامنے رکھیں۔ طرح دار لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر پہلے شیف کو دیکھا اور پھر بیربل فرید کو جو مسکراتا ہوا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دس از آن دی ہاؤس، اس نے مسکرا کے صرف اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی دوستوں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پہلے اپنی طرح دار فرینڈ کو دیکھا اور پھر بیربل فرید کو۔ لڑکی نے دلچسپی سے تھوڑی تلے مٹھی رکھی اور پلکیں دو تین دفعہ جھپکائیں۔ اور کیا ہاؤس ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ بیربل دھیرے سے ہنس دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مالا کے پورٹریٹ کی طرف سے رخ موڑے، چوتھی کرسی کھینچ لی۔ وہ چمک اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ قرمزی عمارت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی راہداریوں اور برآمدوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ عمارت کارپوریٹ آفیسز کے لیے کھل گئی تھی، البتہ چوکور صحن کے وسط میں مزدور ابھی تک لگے اپنا کام مکمل کر رہے تھے۔ تعمیراتی کام ختم ہو چکے تھے، صرف ایک کام رہتا تھا، ان دیواروں کا آرٹ ورک جو اس صحن کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں۔ ہر دیوار کے ساتھ ایک آرٹسٹ اونچی نیچی سیڑھی پر بیٹھا برش کے ساتھ پینٹ کر رہا تھا۔ کسی آرٹسٹ کو اپنا دماغ نہیں لگانا پڑ رہا تھا کیونکہ ان کے پاس آرٹ ورک کی ریفرنس فوٹوز پہلے سے موجود تھیں۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا پینٹ کرنا ہے۔ آنسو، وہ دیواروں پر شفاف ویکس کے آنسو بنا رہے تھے۔
ایسے کہ اطراف کا منظر الٹا ہو کے ان آنسوؤں میں منعکس ہو رہا تھا، چھوٹے بڑے آنسو جو پانی کے قطروں کی طرح لگتے تھے، جیسے عمارت بارش میں بھیگی ہوئی ہو اور موتیوں جیسے قطرے دیواروں پر ٹھہر گئے ہوں۔ وہ جامنی بوگن ویلیا کے درخت والا گھر اسٹریٹ کے کارنر پر اسی طرح کھڑا تھا، البتہ اس کا گھاس پہلے سے بہتر تراشیدہ تھا۔ سفید پتھر کے خرگوش اور بطخوں والے گملوں میں تازہ پودے اگے تھے۔ صرف ایک گملہ باغیچے کے وسط میں رکھا تھا اور وہ مٹی سے خالی تھا۔ دائیں بائیں باغبانی کے چند آلات، مٹی کے پیکٹ اور بیج کے پاؤچ رکھے تھے۔ آج موسم قدرے بہتر تھا، سورج نکلا ہوا تھا اور باغیچے کا آدھا حصہ دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں اندرونی دروازہ کھلا اور باہر برآمدے سے ماہر باہر آتا دکھائی دیا۔ سیاہ سویٹر اور سفید پینٹس پہنے، آستین پیچھے چڑھائے، وہ پانی کا برتن لیے باہر آ رہا تھا۔ ہاتھوں کے زخم مندمل ہو کے غائب ہو چکے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور دھوپ کے باعث اس نے بھوری آنکھیں چھوٹی کر لی تھیں۔ جاگر سے چلتا وہ باغیچے کے وسط میں آیا اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، پانی کا برتن ساتھ رکھا اور گملے کو اپنے قریب کیا۔ مٹی کا پیکٹ اٹھانے لگا، پھر ٹھہرا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالا۔ اسکرین روشن کی، سامنے چند میسیجز تھے۔ ماہر نے انہیں چھوا۔ پہلا میسج قرمزی عمارت کے پروجیکٹ مینیجر کی طرف سے تھا۔ وہ اسے آنسوؤں سے بھری دیوار کی تصویر بھیج کر پروگریس دکھا رہا تھا۔ اس نے جواب میں صرف تھمز اپ کا نشان بنا کے بھیج دیا۔ دوسرا میسج سبرینا کی طرف سے تھا۔ ماہر نے کھولے بغیر چیٹ آرکائیو کر دی۔ پھر 1 on 50 کی چیٹ کھولی۔ کل اس نے بدر و ہلال کی تصویریں اسے بھیجی تھیں۔ پہلے کی طرح ان تصویروں کے جواب میں خود سے بھرا میسج، عدالت میں جانے کی دھمکی یا ایسا کچھ بھی موصول نہیں ہوا تھا۔ ماہر نے صرف تصویروں پہ ہارٹ ریٹ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ خاموشی تھی۔ ماہر نے فون جیب میں ڈال دیا اور مٹی کا پیکٹ کھولنے لگا۔ یہ اسی پودے کے بیج تھے جو ایک زمانے میں اس نے ماہی کو دیے تھے، وہ پودا جو اس کا باپ ہر جگہ لگایا کرتا تھا، پودے جو مالا کو پسند تھے۔ وہ اس گھر میں ایک ایک کر کے سارے پودے لگانے جا رہا تھا، اور جب وہ پودے لگا کے تھک جائے گا تو وہ کچھ اور کرے گا۔ یاسمین نے کل اس سے پوچھا تھا کہ وہ گریف کی کون سی سٹیج پہ ہے۔ کم از کم اتنا ہوا تھا کہ ان 3 ہفتوں میں وہ یاسمین سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں کافی دیر سوچا تھا۔ وہ ڈینائل سے نکل چکا تھا، غصہ ختم تھا، بارگیننگ کے بارے میں اس نے بہت سوچا تھا، لیکن کچھ بچا ہی نہیں تھا جس سے وہ بارگین کر سکے۔ اب صرف ڈپریشن تھا۔ اس کے بعد قبولیت شروع ہوگی، لیکن ڈپریشن کی غار بہت طویل تھی۔ اس میں صرف اندھیرا تھا، زندگی کی ہر خوبصورتی ختم ہو چکی تھی، کوئی شے اب خوشی نہیں دے سکتی تھی، بس ہر طلوع ہوتے سورج کے ساتھ اٹھنا تھا اور ہر غروب ہوتے سورج کے ساتھ سو جانا تھا۔ چند دوائیں تھیں جن کا خود کو عادی کرنا تھا تاکہ دن گزر سکے، ایک ایک دن کر کے ہر دن کاٹنا تھا۔ بس اتنا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا جیسا کہ وہ چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کسی کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ مالا کو نہ خود کو۔ وہ اس روز جلدی پہنچتا یا وہ اس روز مالا کی بات پوری سن لیتا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ البتہ وہ ہر ایک سے پوچھتا تھا، ہلال سے بھی، یاسمین سے بھی، کہ اس آخری ملاقات میں فون کان پر لگائے وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے کیا کہہ رہی تھی۔ انگلیوں سے چوکور مربع کا کھانا بناتی وہ اسے کیا بتا رہی تھی، کوئی ہدایت، کوئی کام۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گملے میں مٹی بھرے وہ انگلیوں سے جیسے اسے گوندھ رہا تھا۔ وہ ابھی اس چیز میں اچھا نہیں تھا، لیکن ہو جائے گا۔ ایک عمر پڑی تھی پودے لگانے کے لیے۔ اس نے گزرتے دنوں میں کئی بار یہ سوچا تھا کہ اس روز بیکری کے ٹوٹے دہانے کے ملبے کے ساتھ بیٹھے وہ اس سے کچھ کہہ کیوں نہیں سکا تھا۔ نہ وہ جو گردن میں شیشہ پیوست ہوئے زمین پر گری ہوئی تھی اس کو کچھ کہہ سکی تھی۔ مٹی لگاتے اس کے ہاتھ سست ہو گئے، بے اختیار کرب سے آنکھیں بند کی، وہ منظر نگاہوں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ موویز کی طرح وہ ایمبولینس میں جانے تک زندہ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس نے آخری سانسوں میں اسے بہت سی ہدایت کیوں نہیں دی تھی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے، یہ کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے؟ لوگ تو آخری سانسوں میں بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، عہد و پیمان باندھ لیتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں، پھر وہ دونوں کچھ کہہ کیوں نہیں سکے؟ اس نے جھرجھری لے کے آنکھیں کھولی، بیج والا پیکٹ اٹھایا تو ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ان کی وہ ملاقات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ شوق میں، بے یقینی میں، نہ وہ کچھ کہہ سکا نہ مالا کو مہلت ملی۔ زندگی میں ہر چیز اس ٹوٹی نان کھتائی کی طرح ادھوری کیوں رہ جاتی تھی؟ کلوجر کیوں نہیں ملتا تھا؟ یا شاید ایسے ہی سب لکھا تھا، مکتوب؟ وہ بیج انگلیوں میں اٹھائے دھیرے دھیرے انہیں گیلی مٹی پر پھینکتا گیا۔ ننھے ننھے دانے موتیوں کی طرح دھوپ میں چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی گھاس پر جوتوں کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ماہر نہیں پلٹا، وہ اپنے پیچھے کھڑا دراز قد سایہ اور ہوڈی دیکھ سکتا تھا۔ نوارد کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور وہ اس کے قریب آ رکا تھا۔ مجھے مالا کا افسوس ہے، دل سے۔ آلیان کھنکارا تھا۔ ماہر نے ایک نظر سائے کو دیکھا جس کے سر پہ پی کیپ تھی۔
پھر واپس مٹی کے پیکٹ میں مٹھی ڈالی۔ لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو ذرا سی شرارت کر رہا تھا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ میری وجہ سے آپ کو اور مالا کو اتنا وقت ایک ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ عالیہ نے جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح مٹی کی تہ بیجوں کے اوپر لگاتا گیا۔ پیچھے کھڑے عالیہ نے گہری سانس لی۔ میں اس شہر سے جا رہا ہوں، صرف ایک یقین دہانی کروانے آیا ہوں کہ بدر، ہلال اور آپ لوگ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس شہر میں اپنا آخری کام کر چکا ہوں اور اب اپنی بزنس امپائر لاہور منتقل کر رہا ہوں۔ وہاں ایک بہت بڑی کلائنٹیج میری منتظر ہے۔ ماہر نے پانی کی سراہی اٹھائی، گردن ترچھی کیے سراہی سے پانی گملے پر گرانے لگا۔ مٹی بھیگتی گئی اور بیج اس مٹی تلے دفن ہو گئے۔ مجھے مالا کے لیے واقعی افسوس ہے۔ جاؤ یہاں سے عالیان، وہ اسی بیزاری سے بولا تھا۔ سراہی نیچے رکھی اور ہاتھ سے مٹی کو دبانے لگا۔ عالیان نے کندھے اچکائے اس سے پہلے کہ وہ مڑتا ماہر کے ہاتھ رکے۔ پلٹ کے گردن اونچی اٹھا کے اسے دیکھا۔ سورج کا رخ اس طرف تھا، سو ماہر فرید کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ خود بھی چلے جاؤ اور اپنے ساتھ ان تینوں کو بھی لے جاؤ، اس کے کندھوں کے پیچھے اشارہ کیا تھا۔ عالیان کے ابرو استجاب سے اٹھے، چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ امڑ آئی۔ ارے واہ، میں نے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ جتنی تکلیف سے گزرو اتنی یہ والی سینس شارپ ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کو سنائی دیتے تھے، اب دکھائی بھی دینے لگ گئے۔ وہ محظوظ سا ہو کے مسکراہٹ دبائے پلٹنے لگا، پھر ایک دم ٹھہرا، چونک کے ماہر کو دیکھا۔ 2، اس نے انگلیوں کی وکٹری بنا کے دکھائی۔ میرے ساتھ 2 ہیں۔ دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کیے ماہر فرید پہلی دفعہ مسکرایا، نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ 3 ہیں عالیان، اور یہ تیسرا تمہارا کارما بنے گا۔ شاید اسے کسی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ عالیہ نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، چہرے پہ ایک دم سفیدی سی چھائی۔ ماہر فرید تب تک پلٹ کے اپنے گملے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ عالیہ نے پھر سے دائیں بائیں دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا، پھر اس نے جھرجھری سی لی۔ نہیں، وہ اس کے ذہن کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 تھے۔ ابھی کسی جن میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سرکار سے ٹکر لے۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے دونوں موکل خاموشی سے اس کے ساتھ پلٹ گئے، ہاتھ باندھے، اس کا ہر کام کرنے کے لیے تیار۔ وہ دور جاتے گئے اور وہ تیسرا فضا میں تیرتا ہوا کسی سائے کی طرح ان کے پیچھے اڑتا گیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ تھا۔ آصف، اس نے بہت کوشش کی تھی مالا کو وارن کرنے کی۔ وہ اسے بار بار ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سنواتا تھا، شاید وہ جان جائے کہ مستقبل میں کوئی اس کو بیکری پہ بلا کے اس کو ٹریپ کرنے لگا ہے، بس اتنی ہی خبر تھی اس کو۔ لیکن وہ نہیں سمجھ سکی، جنات اشارے دینے میں نالائق تھے یا انسان سمجھنے میں۔ آصف فیصلہ نہیں کر سکا تھا، البتہ اس نے ایک طویل عمر گزاری تھی اور ایک طویل عمر باقی تھی۔ چند سال وہ اس نوجوان جادوگر پہ صرف کر ہی سکتا تھا، سو چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے فضا میں تیرتا گیا۔ وہ اب ٹشو سے گملے کے دہانے گیلی مٹی صاف کر رہا تھا۔ سفید خرگوش اجلا نکل آیا تو ماہر نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس کی جگہ پر جا کے اس کو رکھا۔ ہاتھ جھاڑے، ایک نظر جامنی بوگنویلیا تلے رکھے بھورے بینچ کو دیکھا، پرپل اور براؤن۔ ایک وقت تھا جب وہ دونوں یہاں ساتھ بیٹھے تھے، اب وہ بینچ خالی تھا۔ اس شہر کے ہر پتھر، ہر درخت اور ہر آسمان تلے بہت سی یادیں بکھری تھیں۔ ابھی ایک عرصہ لگے گا، وہ جانتا تھا، ابھی یہ غار بہت لمبی تھی۔ وہ گھر کے اندر چلا آیا، ایک کمرے سے ہلال کی آواز آ رہی تھی، وہ بدر کو کچھ کہہ رہی تھی۔ لاؤنج کے وسط میں ابھی تک چند کارٹنز اسی طرح رکھے تھے جو شفٹنگ کے وقت سے یہاں پڑے تھے۔ وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے کچن کی طرف آ گیا، جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ ہلال اس کو کوئی کہانی سنا رہی ہوگی اور وہ جواب میں صرف ایک ہی لفظ کہتا تھا، ماما۔ لیکن صبح فیضی خانم نے اسے بتایا تھا کہ بہت دن بعد اس نے ٹھیک سے کھانا شروع کیا ہے۔ ابھی یہی بہت تھا، بیبی سٹیپس۔ کم از کم بدر نے ٹھیک سے کھانا شروع کر دیا تھا، اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ مالا اور اس کی محبت کی داستان بدر اور مالا کی کہانی سے کہیں طویل عرصے پہ محیط تھی، ابھی ایک عرصہ لگنا تھا اس کو مدھم ہونے میں۔ وہ چولہے تک آیا، پانی رکھا، اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گرم کیا، چند پتے اندر ڈالے، پانی کھولتا گیا اور ماہر ان بلبلوں کو دیکھے گیا۔ انگلیوں سے گردن کو ٹٹولا۔ گردن میں وہ ایک باریک زنجیر پہنے ہوئے تھا جس میں روز گولڈ پتے والی ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے چین کو سویٹر کے اندر ڈال دیا، یہ اس کی قید تھی، اسے ایک عرصہ اس زنجیر کو پہننا تھا۔ پھر اس نے چولہا بند کیا، قہوہ مگ میں انڈیلا اور مگ اٹھائے باہر آ گیا۔ سرما کی دھوپ اسی طرح پھیلی تھی۔ وہ برآمدے میں رکھے کین کے کاؤچ پر بیٹھا، پاؤں لمبے کر کے اسٹول پہ رکھ دیے اور بھاپ اڑاتی چائے کا کپ تھامے بوگن ویلیا کے درخت کو دیکھے گیا جس کے جامنی پھول دھوپ سے چمک رہے تھے۔ ابھی سرما تھا، ہر طرف سرمئی پن تھا، ابھی باہر کی رونق واپس آنے میں ایک لمبا عرصہ لگنا تھا، ابھی یہ سرد مردہ سا موسم کاٹنا تھا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
لیکن جیسے سرمئی منظر نامے میں بوگن ویلیا کے جامنی پھول رنگ بکھیرتے تھے، ویسے ہی اس کی یادوں میں، ان بہت سے سرمئی مناظر میں، ٹوٹی بیکری کے ملبے، خون میں لیٹی لڑکی، اسپتال کا مردہ خانہ، قبر کے سامنے کھڑا ماہر فرید، ان سب خوفناک مناظر میں ایک منظر ایسا بھی تھا جو ان جامنی پھولوں کی طرح تھا، رنگین، روشن۔ اس ایک منظر کو یاد کر کے، ذہن میں بار بار کسی فلم کی طرح ری پلے کر کے یہ مدت کاٹی جا سکتی تھی، شاید۔ ماہر نے مگ ہونٹوں سے لگایا، دھیرے دھیرے گھونٹ بھرنے لگا، چائے سے اٹھتی بھاپ نگاہوں کے سامنے چھانے لگی، موسم کا سارا سرمئی پن غائب ہو گیا، اور وہ ایک جامنی پھول ہر شے پہ چھا گیا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ وہ دونوں بالکونی میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، ہاتھ میں بھاپ اڑاتے مگ تھے، اور لیوینڈر کا جامنی پھول والا پودا خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اسی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، زیاد کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا، نان خطائی ختم نہ کرنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی، اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بالکونی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو جس سے دھواں اٹھ اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیوینڈر کا تن تنہا پودا اگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پر لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے قمقموں کو، اور اس میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہووں کی پیالیوں کو، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ آنسو۔ اس کی آنکھیں ایکسائٹمنٹ سے چمکی تھیں۔ ہم قرمزی عمارت کی دیواروں پر آنسو بنائیں گے۔ آنسو؟ ماہر نے الجھ کے اس کو دیکھا۔ اب وہ اس کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ مالا کے پس منظر میں سیاہ آسمان، نیچے روشن کشتیاں دکھائی دے رہی تھیں، جیسے میں نے لاہور والے گھر کے اوپر اسٹوڈیو کی کھڑکی پر بنائے تھے۔ ان آنسوؤں میں سارا منظر الٹا ہو کے دکھائی دیتا تھا، نہ بھلائی جانے والا آرٹ۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بالآخر ماہر فرید کھل کے مسکرایا۔ اس کی 28 شیڈز کی عمارت کے لیے اس سے بہترین آئیڈیا کوئی نہ تھا۔ لیکن کیا تم میرا 10 سیکنڈ میں پیش کیا آئیڈیا قبول کر لو گے؟ مالا نے پوچھا تو سب آنکھوں میں امید اور آئیڈیا رد ہونے کا خوف دونوں موجود تھے۔ وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ کر لوں گا۔ پھر اس نے جیسے تحسین سے اس کو دیکھا تھا۔ جب ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں تو ساری دنیا کسی انورٹڈ امیج کی طرح الٹی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کو ٹھیک سے سیدھا دیکھنے کے لیے آنسو پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے وہ کانسیپٹ یاد تھا، لیکن مالا شاید اس کا سوال بھول چکی تھی۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ ماہر کو اسے یاد کروانا پڑا۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ کس چیز کا؟ غلط انسان سے شادی کرنے کا، میرے ایک دھوکے پہ مجھے زندگی سے مائنس کر دینے اور میری بات نہ سننے کا، ماہر کو ہمیشہ غلط سمجھنے کا۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی بالکونیوں میں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی طرف چہرہ کیے۔ نہیں؟ سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرائی۔ ماہر فرید کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ نہیں؟ نہیں ماہر، مجھے کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ مسکرا کے جیسے دلچسپی سے اسے سنے گیا۔ ٹوپی والی لڑکی چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، میں نے زندگی میں بہت غلط فیصلے کیے، غلط لوگوں پہ اعتبار کیا، درست لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہے لیکن پچھتاوا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آج جو بھی ہوں انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوں۔ وہی تو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ اکیلے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے لیے کیسے لڑنا ہے۔ وہی غلط فیصلے تو مجھے آج اتنا مضبوط بنا چکے ہیں۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ زیاد سلطان اس وقت میری ہیپی اینڈنگ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ اس شہر میں ماہر فرید سے انتقام لیے بغیر نہیں جائے گا۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ کیا؟ وہ اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری ہیپی اینڈنگ یہ نہیں تھی کہ مجھے ایک اچھا آدمی مل جائے جس کے ساتھ میں دوبارہ ایک خیمہ لگا سکوں۔ زیاد سلطان سے نجات میری ہیپی اینڈنگ تھی ماہر، جو مجھے 4.5 سال پہلے مل گئی تھی۔ ایک ٹاکسک رشتے سے نکل آنا، یہ میری جیت تھی۔ میں 4.5 سال سے اپنی ہیپی اینڈنگ جی رہی تھی۔ ہر انسان کی ہیپی اینڈنگ اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود کو ایک ٹاکسک رشتے سے نکال کے موو آن کرنا سکھا دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی خود تعمیر کی تھی۔ کل تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ ایک پرین اپ سائن کرتے ہوئے مجھے میری نئی زندگی نہیں ملے گی ماہر۔ یہ تو بس ایک تسلسل ہے، اس زندگی کا جس کو میں خود عرصے سے اپنے لیے بہتر بنانے میں لگی ہوں۔
سیاہ سلطان کچھ بھی کر لے، تمہیں مار دے، مجھے مار دے، یا آلیان بدر کو ہم سے دوبارہ چھین لے، کوئی بھی مجھ سے میری ہیلنگ نہیں چھین سکتا۔ ہماری ہیلنگ ہماری ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ جس کو یہ مل جائے اسے اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں مل سکتی۔ مالا کی آنکھوں میں نیچے ٹھہرے کشتیوں کے قمقموں کا عکس تھا۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس عکس کو دیکھے گیا۔ بدر نہ کھوتا، میں یہاں نہ آتی، تم اور میں دوبارہ نہ ملتے، تب بھی میری زندگی ختم نہ ہو جاتی۔ جب تک میری ہیلنگ جاری رہتی، میری زندگی کسی بھی مرد کے بغیر بھی پرسکون رہتی۔ پھر مجھے بھی ایک پچھتاوا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ جب میں نے وہ البم اپنے سامنے رکھا تھا، برسوں پہلے جب لیوینڈر اور موتیے کی خوشبو والے سویٹ میں نے کیف جمال کو بلوایا تھا، تب میں چاہتا تھا کہ اس سب آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو البم میں موجود دوسری عورتوں کے ساتھ ہوا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، اس سب تکلیف سے، اس ظلم سے جس سے تم گزری۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر۔ اس کے الفاظ سرد دھوئیں کی طرح ہونٹوں سے نکلے تھے۔ اب وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگا چکے تھے، اس سرد رات میں ساتھ ساتھ کھڑے، آسمان کو دیکھتے ہوئے جس پہ چند تارے بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ مالا نے تھوڑی اونچی کر کے ان تاروں کو گنا۔ یعنی تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں؟ وہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں انہی تاروں کو گن رہا تھا۔ صرف ایک ہے۔ کیا؟ ماہر نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹوپی والی لڑکی گردن اونچی کیے ستاروں پہ نگاہیں دوڑائے بولی تھی، کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ تو یہ تھی مالا کی لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ۔ اگلی بار کسی اور ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔